أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مسائر الخلق وواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضل امتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره عدا ولثوابه موجبا وإلى حسن مزيده مقربا الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين راحة للعاشقين والمراد المشتاقين شمس العارفين والسراج السالقين نبيه مصباح والعلم صاحب الجود والكرم والله حافظه وجبرائيل خادمه والبراق مرغبه سدرة المنتهى مقامه قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولاي الثقلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ثم الصلاة والسلام على جميع أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الدائمة على أعدائهم منكر فضائلهم غاصب حقوقهم ومراتبهم ومنزلتهم ومكامهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله بسم الله الرحمن الرحيم من كنت مولى فهذا علي مولى صدق رسوله الكريم. I feel like I've done this recap about 50 times now, but for those of you who haven't been able to join us for the entire session, for the entire series, the series that we're looking at is based on Aqidah and Amal. We've been asked to recite by the organisers on, our beliefs and our practices, what we do and why we do. And we've reached that point in our discussion now where we're looking at Imamat, the fourth of our 5 Usul al-Din. Now we've looked quite interestingly, or it'll become a bit more interesting rather. We've looked at Tawheed, the oneness of Allah Azza wa Jal, His attributes and, who He is, to a level that we can try and grasp something about the existence of Allah Azza wa Jal. We've then got the acts that come with it. So we looked at Salah, prayer. Then we moved on to look at Allah Azza wa Jal's Adl, His Adala, His justice. We looked with that at the concept of Tawbah, the action of repenting, asking Allah Azza wa Jal for forgiveness. We then moved on to Nabuwah, the prophethood. 124,000 prophets. What role do they play? Who were they? What were they? What is prophethood? And all of that has brought us to today, when we're looking at Imamat. Now, Imama. Why is it necessary? What is it? We're going to look at all of this stuff. But if you look at it as a culmination of all the Usul al-Din before it,
Allah Azza wa Jal, his tawheed means that he is gracious. It means that he is loving and caring, so he wants what's best for us. He's also adil. So in order for him to judge us, and we spoke about this yesterday with Nabuwa, in order for him to judge us on the day of judgment, which is what we'll be coming to inshallah, the day after tomorrow, in order for him to judge us, he has to provide some kind of guidance. Now the form of guidance that Allah Azza wa Jal has chosen in the past has been what? Nabuwa, prophethood. So through his grace and through his justice, Allah Azza wa Jal, and with the example of Nabuwa, he's given us a guide that is not only the Quran but also human guides. Guides like me and you, leaders. And so from Nabuwa, the precedent of Imama, of people being the guides of people, humans being the guides of other humans, that kind of precedent is set. That's not the reason we believe in Imama. We're going to come on to more things, but you know, Imama is a culmination of all the Usul ad-Din that came before it. And we're speaking about Imama. I won't really get a chance to say this again throughout the course of today, but I do just want to mention it here, is that we do have 12 Imams. We do have 12 Imams. Oftentimes we know a fair bit about the first, 3, if that. Know a lot about Imam Ali, know a lot about Imam Hussaini alayhi salam, and even then not about his life. We know a lot about his sacrifice in Karbala, which is ultimately his death, his shahad. But in terms of the lives of the Prophet, who do we actually know a lot about? The scriptures are there, the text is there, the history is there. We need to take time out to remember we have 12 Imams. We should try and learn as much as we can from each and every one of them. We shouldn't just leave it at knowing about the life of Imam Ali alayhi salam. Shouldn't just leave it at knowing about the death of Imam Hussain alayhi salam. Shouldn't just leave it at knowing about the tragedy of Sayyid al-Sajjad, Imam Ali Zain al-Abidin alayhi salam. But we should know about each and every one of our A'imma, each and every one of our Imams, our leaders, our guides. Allah sent 12, he sent 12 for a reason. But we're looking at this as the culmination of what came before it. Now when we look at the culmination of, Nabuwa, Adala and Tawheed being Imamat, then we have to look at the link. And the link that I want to go closely to is prophethood. Imamat and prophethood, what's the difference? What is there between Imamat and prophethood that means that they are two different concepts? Because of course we believe in Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam as being Khatimun Nabiyyin, the final prophet. No prophet to come after him. So then what's the difference? Why aren't Imams just prophets? See, there are some similarities. First of which is that both are divinely appointed. Both are appointed by Allah Azza wa Jal. Okay? We don't believe that we chose these Imams. No, we don't believe that these Imams were chosen by the Imam before them. So it isn't the case that Prophet Muhammad himself chose Imam Ali, and then Imam Ali chose Imam Hassan, and Imam Hassan chose Imam Hussain, and Imam Hussain chose Imam Ali ibn Ali Zain al-Abidin, and so on and so forth. No, in fact, we believe that Allah Azza wa Jal chose them. Allah Azza wa Jal selected them. In the same way, we believe that Allah Azza wa Jal chose and selected his prophets. Or rather, he sent his prophets. In the same way, he sent his Imams. They weren't ordinary human beings who Allah Azza wa Jal decided, okay, you're good enough, I'm going to make you a prophet. No, they were sent to this earth as prophets. Likewise with the Imams, they were sent to this earth for Imamat. That is their role, that is their purpose. Both of them are required to be perfect. We looked at this yesterday, I won't go over it again, but both of them need to be perfect. And both are infallible. We say that we have 14 infallibles. But in actual fact, the prophets also, they never committed a sin. They never made that kind of mistake. These are some of the similarities, but what's the difference? What separates them? The best description I've found in my research has been that prophethood is guidance, whereas imama is simply leadership. Now what's the difference here? What is guidance and what is leadership? The job of a prophet was to try and get everybody else to come towards Islam. That's the main role of a prophet. To take the people who are not Muslims and make them Muslim.
The people who did not believe in one Allah and make them believe in the Tawheed. People who are idol worshippers, go to them and make them believe in your religion. Imama, on the other hand, is simply leadership. It's simply supervision. Those of us who accept Islam or who are looking for Islam, who have come towards Islam ourselves, the Imams will lead us. They will show us the right path. They will show us the way. Instead of going out and trying to make everybody else Muslim, instead for the Imams, one of their main purposes was to lead the Muslims as they were. Why? Islam has been revealed to the Arabian world. It's spread throughout the rest of the globe. And now the people who wanted to accept Islam, majority of them have accepted, in terms of the nations that wanted to accept Islam. The people and the individuals who want to know about Islam, they come to the Imam themselves. They come and try and learn from the Imam. So the Imam is like a supervisor for the Muslims. He's a leader. And the Prophet, he is someone who's trying to bring more and more people onto the path of Islam, onto the path of Allah Azza wa Jal. So this is the subtle difference, but then what's the relationship between the two of them? What's the relationship between Nabuwah and Imamah? There's clearly a link between the two, but what is it? I think the best way to look at the relationship between Nabuwah and Imamah is to look at the best relationship between a Nabi and an Imam, namely Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam and Imam Ali Murtaza alayhi salatu wassalam. The relationship between these two, it was a beautiful relationship, an incredible relationship really. And in that relationship lie the secrets of the relationship between prophethood and imamat. In the relation between the Prophet and the Imam, you can see the relationship between prophethood and imamat. The very first and most striking thing about the relationship between the two is the unbelievable trust that they have for one another. The unbelievable trust between the Prophet and the Imam. So if we look at it in terms of history and look at the lives of the two, if you want to find the most valuable showing and sign of trust that Rasulullah places in Imam Ali alayhi salam, you have to look no further than the Hijrah, where our Islamic calendar starts. When Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, he leaves Mecca for Medina. Now the Prophet knew that the powers that be of that time, the Banu Umayyah, or not the Banu Umayyah at that time rather, but the powers that be at that time would attempt to stop the Prophet reaching Medina. They would attempt to harm him, they would attempt to hurt him. So the Prophet sets out on Hijrat himself. He doesn't make a big show of it. He leaves in the night. But when he leaves in the night, what does he instruct Imam Ali alayhi salam to do? Where does Imam Ali come into all of this? We know the story of the Prophet going for Hijrah. We know that, he went and then he had to take shelter in a cave when the men were searching and hiding, were searching from him. And in that cave there, on the entrance of the cave, the spider spun its web, birds laid their eggs. We know that story, but where does Imam Ali come into it? See, the Prophet went alone, but at some point, all his belongings, all his family, everything had to come with him, did they not? Now the Prophet, who is known as Al-Amin, the trustworthy one, people used to leave their things with the Prophet when they would go on their travels. People would trust the Prophet to take care of their things. So the Prophet had things that belonged to other people. Now the Prophet is leaving Mecca. These things need to be returned. But if he goes around and starts returning everything to everyone before was agreed, then people would start asking questions. People would realize that the Prophet is about to leave Mecca. So what does the Prophet do? Instead of going around and giving them to everyone himself, giving everybody their things back, he leaves Mecca and tells Imam Ali, Ali, you give these things back to everyone. You return everybody their amana, their trust. So Imam Ali does that. Now think about it. Al-Amin, the one who is the trustworthy one. For him to place his trust in somebody, and not only placing his own trust in somebody, he is placing other people's trust in that person as well.
See, if I ask you, for instance, I don't know, I care about my hair a lot. I know I haven't had a haircut in this Ashra, but I'll be having one tomorrow, inshallah. This is actually only recorded over the space of a few days. Look here, I care about my hair a lot. If I ask you for a good hairdresser, it rarely ever happens because I don't really digress from who cuts my hair. But if I do ask you for a good hairdresser, it means I'm trusting you to refer somebody who you know is good, who you know is going to do a good job on my hair. If then that guy gives me a terrible trim, if my haircut is terrible, at that point my trust in you is forward as well. Why? Because I trusted you to give me somebody good and you didn't. You know, I've placed my trust in that hairdresser and I've also placed my trust in you. I'm going there on your word. Imam Ali alayhi salam here, when he's given that trust by the Prophet, not only is it the Prophet showing us that Imam Ali alayhi salam is trusted by the Prophet, he's trusted to such a degree that the Prophet is ready to put his own reputation on the line, a reputation which it took him 40 years to establish, remember. The Prophet is ready to put that reputation on the line, on the name of Imam Ali alayhi salam, on the basis that he trusts Imam Ali alayhi salam. And this relationship of trust between the two, it extends even further. Where so? We speak in these days in the Masa'ib of hijab quite a lot. The fact that the hijab of Sayyidah Zainab was stolen and how big a tragedy it was. Why? It's because in the family of Rasulullah, in the household of the Prophets, this hijab, this chadar, it was one of the most important things, both for men and women. But for women, it remained a sign of dignity, a constant sign of dignity, that they were protected through this hijab. Now, the hijab doesn't purely end at a scarf on your head. No, your hijab is how people see you. Your hijab is how people interact with you. Your hijab is how you interact with other people. All of these things come into it. Now, for Rasulullah, Sayyidah Zahra's hijab is of the utmost importance. For Sayyidah Zahra herself, her own hijab is of the utmost importance. Now, Rasulullah went to Medina alone. Who did he trust with the life and the hijab and the caretaking of his daughter Zahra? It was none other than Amir al-Mu'mineen, Imam Ali alayhi salam. And in fact, on the route from Mecca to Medina, once Imam Ali alayhi salam had set on his way as well with Sayyidah Zahra and the family of the Prophet and the other Muslims, a time came where an army was sent to capture Sayyidah Zahra. They thought, if we can't get Rasulullah to come back by going and catching him, then what we'll do is we'll force him to come back by going and capturing Sayyidah Zahra. Salamullahi alayha. They thought if they have Sayyidah Zahra as a hostage, then Rasulullah will have to come back. So they sent an army to try and capture Zahra. As this army approached the caravan of Imam Ali alayhi salam, Imam Ali, he turns his horse around and he goes and he puts himself between the soldiers and Zahra. Now, as they came to try and capture Sayyidah Zahra or kidnap Sayyidah Zahra, Imam Ali alayhi salam defends her. And from that moment on, it's said that instead of travelling at the front of the caravan, as is normally expected from the leader of the caravan, Imam Ali alayhi salam, he just stayed at a small distance from Sayyidah Zahra and stayed alongside her until Medina. Why? He had to protect her. Why? Because he understands what's in Rasulullah's heart. He understands that the love that Rasulullah has for his daughter, the care that Rasulullah has for Sayyidah Zahra. And it's this understanding and the trust that is shown between Imam Ali alayhi salam and Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam that then becomes a pinnacle of the relationship between Nabuwa and Imama, a relationship of trust and understanding. We have to see it. But then Imam Ali alayhi salam, he is the Imam. We accept that, we believe that. But even as the Imam, when he arrives in Medina or even in Mecca, the Prophet is the Prophet in front of him.
So for the link between Imama and Nubuwah to be complete, we have to understand the role of Imam Ali alayhi salam in the prophethood of Rasulullah. We have to understand the link between the two. So we'd go right to the beginning, back to Mecca, just try and understand Imam Ali's role in the prophethood of Rasulullah. And I'll take you to something known as Da'watul Ashira. Now, the Prophet, when Allah Azza wa Jal instructed him to teach people about Tawheed, when Allah Azza wa Jal instructed him to begin his mission of teaching people about Islam for a few years, the Prophet taught quietly. He didn't, come out into the open and teach in front of the Quraysh. He didn't let them know that he was teaching. He would do it quietly, only with people he trusted. And then Allah Azza wa Jal gave him the order, now it's time for you to preach openly. So what did the Prophet do? He invited his family to his house, his extended family. Uncles, cousins, brothers. And you can find this story in the Quran as well, in Surah Lahab. The Prophet invites his family to his house. He tells Imam Ali alayhi salam, Ali, I want you to arrange, food and entertainment for the guests. So Imam Ali does. As everyone has finished eating, Rasulullah then stands up and tells everyone, look, I have something that I want to say. There's a reason that I've called you all here. I've got something that I want to tell you. As he says that, Abu Lahab quickly passes the matter on. He says, no, look, see, there's a catch. This is why he called us here. And he convinces the people to move on and not listen to Rasulullah. Second night, he calls everyone again. Everyone eats. When they finish eating, now this time Rasulullah, he says what he wanted to say. He tells the people that have gathered, he tells his family about the message that Allah Azza wa Jal has told him to tell the people. Tells them about the oneness of God. Tells them about Tawheed. Tells them about his own Risala, his own prophethood. And in that, he asks the people, who will support me? Who will be by my side? Who will go with me on my journey, on my path as a prophet? Who will support me? And the only person to get up in that room was none other than the very youngest person in that room, who happened to be Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Imam Ali stands up and he says, look, I will stand with you, Ya Rasulullah. He says, I will help you. Imam Ali says this, and then what does Rasulullah respond? He looks at Imam Ali alayhi salam, and then to the people he says, Inna hada akhi wa wasi wa khalifati fikum fasma'u lahu wa ati'u. This is my brother. This is my brother. Inna hada akhi. This is my brother. Wa wasi. And my successor. Wa khalifati. And the leader of you, for me, is the leader of you after me. Or my Khalif among you. Fasma'u lahu. So listen to him. Wa ati'u. And obey him. It doesn't get much clearer than that. That Imam Ali alayhi salam now is somebody who we listen to obey. Why Rasulullah? He said those exact words himself. فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا. So listen to him and obey him. Now the people we listen to and obey are our leaders. They're our guardians, our supervisors. That's who we listen to, that's who we obey. They are our imams. But even if that wasn't enough of a telltale sign of the status of Imam Ali alayhi salam, we can see that the people understood what was being said by the fact that Abu Lahab tried to mock Hazrat Abu Talib by saying what? He said, look, your nephew is telling you that your son is your leader. Your nephew's telling you have to listen to what your son says now, instead of a son listening to the father. He tries to mock Hazrat Abu Talib. Which means it's quite clear that the people understood what was being said.
they understood that Imam Ali alayhi salam was being selected as a leader. He was being announced as a leader in Da'watul Ashira, which is the very first call to Islam that was made in public. So from that moment on, Imama is not a new concept that comes after the demise of the Prophet. No, the leadership of Imam Ali alayhi salam is being set, and the precedent of it is being set right from the offset of the public announcement of Islam. And then you go forward, continue to look at the relationship or the role of Imam Ali alayhi salam in the prophethood of Rasulullah. You come to the Battle of Khaybar, masalan. For example, you have the Battle of Khaybar. Rasulullah's army is stuck at this fort of Khaybar. They cannot get through. So that for 40 days they were stuck. They couldn't get through. And at the end of it, the Prophet, he says, tomorrow I will call a man who will take the alam. He will become the flag bearer of our army. And we see that, I'm not going to go into detail because we've taken quite a bit of time already, but we see that there Imam Ali alayhi salam comes to the aid of the Muslims and Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. We see that Imam Ali alayhi salam has come to the aid of Islam here, as he did in so many battles. And then again we look at Mubahila, the state of Mubahila, the event of Mubahila, when the Christians of Najran came to Rasulullah and they said, we wish to prove our God, you try to prove yours, whoever wins, wins. When nobody would accept the truth of the other, they decided we will do what is called Mubahila, a battle of curses. It's not a battle fought with swords and spears, but instead it's a battle of curse. So you go there and you say, Ya Allah, whoever is lying, may your curse be upon them. Now in Mubahila, we all know the story very well, so I'll just briefly, Rasulullah, he brings some people, and the Christians of Najran, they bring some people. They say, bring your sons. Who does Rasulullah bring? Imams Hassan and Hussain alayhi salam. Again, look, the importance of the imama. The imamat of Imam Hassan and Imam Hussain alayhi salam, it gives them a high status, a high rank. Rasulullah from here is showing us the status and rank of Imam Hassan and Hussain alayhi salam. And then who else does he bring? وَنِسَاءَكُمْ, your women. As his women, who does he bring? Sayyidah Zahra salamullahi alayha. And lastly, وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ, we'll bring ourselves, you bring yourself. So who does Rasulullah bring? Surely he just comes himself. No, he brings Ali ibn Abi Talib as Anfusana, as ourselves. He brings Imam Ali alayhi salam to stand alongside him in the place of himself. So Rasulullah is there, at the same time Imam Ali is there, both representing what? Both representing Rasulullah himself. We see here the status that Rasulullah is giving to Imam Ali alayhi salam. We see here the fact that he's bringing him up and he's exalting him above all the other Muslims of the time. He's raising him higher in status, or at least he is showing that he is raised higher in status than all the other Muslims at that time. Why did Rasulullah not bring anyone else? It's because there was nobody on the level of Imam Ali alayhi salam. Nobody on that status. And then we come to the story of Ghadir. And, I'll not spend too long on this. The story of Ghadir. The Prophet, peace be upon him, has gone for his final and only Hajj. The farewell Hajj. It is the 10th year after Hijrah. Rasulullah passed away in the 11th. Rasulullah on the way back from Hajj, he receives an ayah of the Quran from Angel Jibreel. Bismillah ar-Rahman Ya ayyuha ar-Rasul balligh ma unzila alayhi min rabbik. Ma unzila alaykum min rabbik, Raza. O Prophet of Allah, O Prophet, deliver the message to the people which has been given to you by your Lord. And it goes on saying, if you haven't
or if you don't deliver that message, it's as though you have completed no acts of risala. You have not completed any act of prophethood. Now that is a grave state. And if we just take apart and pick apart this ayah of the Quran, you can find it yourself in Surah Ma'idah. If you take it apart and pick it apart, at other times in the Quran, when Allah Azza wa Jalla addresses Rasulullah, Ya ayyuhal muzammil, Ya ayyuhal mudaththir, He compliments him, He sings His praises. Hey, Ya ayyuhal Rasul, messenger. He's reminding the Prophet of his job, of his duty. Balligh ma unzila ilaykum min rabbik. Deliver the message. And the word balligh, it's said by senior scholars that in terms of Arabic grammar, balligh, when it is used in a rather harsh tone. It is used as an instruction in the way that you'd be given instruction where you've kind of shown your power, you've shown that you hold that power over somebody, you give an instruction in that way. Balligh is the kind of word you'd use then, when that's the impression you want to give. Balligh ma unzila ilaykum min rabbik, that which has been delivered to you from your Lord. We already believe that the Prophet of Allah Azza wa Jal, he doesn't say anything other than that which Allah wishes. We already believe that the Prophet, what he says, it's what Allah Azza wa Jal has told him to say. Allah, however, again specifies, this has come from your Lord. Deliver the message which has come from your Lord. He's specifying this is the message from Allah Azza wa Jal. And think about Rasulullah's life. 40 years he spent just trying to get the people to trust in him, to believe in what he says. After that, he started telling people about Islam. After 40 years, he started preaching Islam to the people. And when he's brought Islam, he's taught people about Tawheed, he's taught people about Adala, he's taught people about Salah, he's taught people about rights. All of these things he's done for Islam. All of these things he's done for Allah Azza wa Jal, but Allah is telling him, if you don't complete this one thing, it's as though you've done nothing. It's as though you have not completed your job. You haven't done your job. You haven't done what you were sent here to do. Why? What is it? At that point, something happens. Something happens, and after that something happens, another ayah of the Quran comes down. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Al-yawmu akmaltu lakum deenukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam ad-deena. On this day I have perfected for you your religion and have completed my favor upon you and have chosen for you Islam as your religion, which means something happened on that day. Something significant, something important happened on that day when these two ayahs were revealed, and they're known to be amongst the last ayahs of the Quran to be revealed. Now, what is it that happened that is so important that if Prophet Muhammad doesn't do it, it's as though he's done nothing for Risala. He has done no job of prophethood. So we know it's something that the Prophet did. And secondly, it is the completion of the religion of Islam. You know, your cherry on top, your icing on the cake. This is the completion of the religion of Islam. It's clearly something very important. It's clearly something that matters. What is it? On that day, Rasulullah, on the way back from the Hajj, he stops. He orders the people around him to get all the saddles of the horses and the camels and mount them up until they make a mimbar, a pulpit, a stage. Then he says, look, everyone who's walking ahead, they say there was some 150,000 people with Rasulullah. But look, everyone who's gone up ahead, call them back. Everyone who's still behind, tell them to hurry up, we're waiting for them. He waits till everyone is gathered and then he addresses the people. He addresses the people and he asks them, do I have a greater right over you than you do over yourselves? Everyone replies, of course, Ya Rasulullah. Do I have a greater right over you than you have over yourself? Yes. And then the Rasulullah says what? Man kuntu mawla fahada aliyun mawla. Whoever's mawla I am. This Ali is also his mawla. I didn't translate the word mawla because we're going to come on to that in a second.
whoever's Mawla I am, Ali is also this Ali. فَهَذَا عَلِيٌّ, this Ali is his Mawla as well. Now people question the meaning of the word Mawla. Does it mean leader or does it mean friend? The actual word itself, it has more than one meaning. Here, when Rasulullah says it, what does he mean? What's he talking about? What's he saying here? Now if we look at the events that run up to it, in that speech, Rasulullah is talking about when he leaves this world. He's talking about his own demise from this world. So it would seem here that what he's talking about is linked in some way to him leaving this world. Now, if he were to be talking about his friend, it doesn't quite have any relevance or link to him going from this world or him passing away. However, if we look at it in the sense that Rasulullah here is making the final arrangements, making it crystal clear what the arrangements are for the Muslim Ummah after he has left this world, see, at that point, it makes more sense to say that Rasulullah is telling the people who their leader is after him. Rasulullah speaking of his own demise, he's speaking of when he's going to leave this world. And firstly, he asked, do I have a greater right over you than you do over yourselves? He's speaking of his own leadership. He's speaking of his own demise. So we take this hadith of Rasulullah, Man kuntu mawla fahada aliyun mawla, in the most explicit sense. It's not a jump, it's not a leap. It's a very clear conclusion that Rasulullah is talking about the leadership after his demise from this world, and that leadership has been placed in the hands of Imam Ali alayhi salam, the same way Rasulullah takes his hand, puts it in the hand of Imam Ali and holds his hand up in the air. And see, that's where our imamah is rubber stamped. And after that announcement comes the second ayah that we spoke about, which was what? On this day I have perfected for you your religion, I've completed your religion. Islam is complete now. What happened there? Did Rasulullah tell the people that Ali is his friend and that was the completion of Islam? Or did he tell the people that when I am gone, the leadership amongst you will be in the hands of Ali? The head of the Muslim Ummah after me will be Ali. And was that the completion of Islam? Was that the perfection which was given to Islam at that moment? Now, just a small mention on two things about Imam. One reason or one way that we know that the A'imma are Imams is that we believe they have ilm al-ghayb. What's ilm al-ghayb? Ilm al-ghayb is knowledge that we don't take through our senses. See, when we learn something, we learn it through our senses or through, reasoning from our experiences. That's how we learn things. Ilm al-ghayb is that knowledge which is given directly from Allah Azza wa Jal. We don't sense or experience anything to get that knowledge, we just have that knowledge. We believe the Imams had this ilm al-ghayb. And that's not to say that the Imams were all-knowing. No, there's a distinction here. Allah Azza wa Jal is all-knowing. He gives knowledge to the Imams. If at any point he wishes to take it away, he can. He has granted that knowledge to the Imams. He's granted that ilm al-ghayb. And there is a story that narrates the ilm al-ghayb of the Imam Ali in particular, but just bearing an eye on time because I don't want to go too far over. I won't push on that too much. But it's a story of the Battle of Nahrawan, where Imam Ali alayhi salam, he sees one of the soldiers who's got some doubts in his mind as to whether he's doing the right thing or not by fighting in the Battle of Nahrawan. He sees him sitting under the shade of his shield. When he sits there, the Imam Ali goes and he sits with him, and then some people from the army of the Imam, they come to him and they say, "Ya Imam, look, the enemy has crossed the river." And Imam Ali is adamant, no, they haven't crossed the river. You can't see the river from where he is, but he's adamant, they haven't crossed the river. And the soldier of Imam Ali, they're saying, "No, Imam, the enemies have crossed the river. We've seen them." He said, "No, they haven't crossed the river." At one point, it gets to the point where the soldier says to Imam Ali, "Ya Ali, by Allah, I swear by Allah, they have crossed the river." And Imam Ali turns around and he goes, "I swear by Allah, they haven't crossed the river." That soldier who was doubting
who Imam Ali was sitting next to, when he's hearing this conversation between Imam Ali and the other soldiers, at that point in his mind, he says to himself, he says, look, at this point, I've reached the conclusion about Ali ibn Abi Talib. We can't see the river from here, but he is adamant. He's just taken an oath by Allah. He's just promised in the name of Allah that the enemy hasn't crossed the river. So either he's a very bold liar, na'udhu billah, or he knows things which we do not know. He has a knowledge which we do not have. And he is the true leader. You know where the story's going. They went, they looked, and the enemy was still on the other side of the river. At that point, the man turns around, he accepts Imam Ali wholeheartedly, and he fights his fight. He fights his battle. It's just an example of the ilm al-ghayb of Imam Ali alayhi salam. If you want to look up the story, it's the story of Jundab al-Azdi in the Battle of Nahrawan. You can look it up yourself. And now we look at the relationship that is mentioned by Rasulullah himself in what is known as Hadith al-Thaqalain. Before he leaves this world, Rasulullah tells us, I am leaving behind two weighty things. Two heavy things, weighty things, important things. What are they? The Quran and my Ahlul Bayt. So there's a link between the two. What is the link? Just very briefly. The link is what we call Quran Samit and Quran Natiq. Quran Samit being the silent Quran. The Quran that does not speak. That's the written Quran. The Quran that we read. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Ar-Rahman ar-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. That is the Quran Samit, the silent Quran. Quran Natiq, the speaking Quran, the walking, talking, living Quran is what? Imam Ali alayhi salam. The A'imma. Our 12 Imams. And it's narrated by Hazrat Salma, the wife of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. She says that the Prophet said, Ali is with the Quran, and the Quran is with Ali. So we can see there's clearly a link between the two of them. And we believe that the qualities that Imam Ali alayhi salam possesses through Imamat are the qualities that are shared throughout the A'imma, throughout the 12 Imams. And so that is clearly a link between the Imams and the Prophets, or the Imams and the Quran. With that, I'll call an end to it. Inshallah, we'll look at how this affects our life, how this manifests in our lives in the next lecture, inshallah. We'll be looking tomorrow, inshallah, at Amr bil Ma'ruf and Nahy anil Munkar, encouraging good and discouraging bad. Imam Hussaini alayhi salam, in fact, he said that to encourage good and to discourage bad, that right there, that's my mission. That's why I'm going to Karbala. And in that journey of Karbala, there comes a time where Imam Hussain alayhi salam, he hears that his cousin Hazrat Muslim ibn Aqil has been killed in Kufa. When he hears that his cousin has been killed, he calls Hazrat Muslim ibn Aqil's wife and tells her, bring your daughter with you. Hazrat Muslim ibn Aqil had a young daughter. Hazrat Muslim ibn Aqil's wife and daughter come into the tent of Imam Hussain alayhi salam, where Imam Hussain is standing with Hazrat Abu al-Fadl Abbas. When they enter, Imam Hussain, he looks at Hazrat Muslim ibn Aqil's daughter with tears in his eyes, and he runs his hand over her head. He places his hand on her head. She looks up at him, and she says, there is something different today. You did not call me here just for this. You didn't call me here just to place your hand on my head. But there is a different compassion, a different love in the way you've put your hand on my head today. She then turns towards her mother. Her mother had understood what is going on, what has happened. She sees her mother crying. She looks back at Imam Hussain alayhi salam. The Imam looks at this young girl and she asks him, the way you have just placed your hand on my head, this is the way people take care of orphans. This is the way people put their hands on the heads of orphans. Imam Hussain looks at the young girl and he says, no, no, no. He starts wiping her tears. He says, look, you are not an orphan. From now on, Hussain will be your father. Hussain will take care of you. Hussain will do everything for you that your father used to do.
At the entrance to the tents, there was another small girl watching. Sakina looks on, and in her mind, she starts to think, this is what happens when somebody becomes an orphan. They are called, they are held, somebody places their hand over their head, they reassure them, they tell them, you will be okay, it will be alright, you will be fine. But when Imam Hussain goes and gives his life, Sakina is looking around for somebody to comfort her. When she can't find anybody else, when she is met only with slaps, when she is met only with whips, with rocks, with thieves and criminals, she runs into the battlefield looking for her father Hussain. A voice calls out, Ilayya, Ilayya, ya bunayya. Come to me, come to me. Sakina runs to her father. This is what Sakina thought would happen as an orphan, but this was the reality. Now, that same mother, she starts to think, the wife of Hazrat Muslim ibn Aqil, she begins to wonder and she begins to think, when Muslim was separated from me, when he went towards Kufa and I stayed with the Imam, I sent with him my 2 young children. There comes a time in the journey when they enter the streets of Kufa. They see atop the palace of Kufa the body of Hazrat Muslim ibn Aqil hanging. Now, the wife of Hazrat Muslim ibn Aqil, she turns to Mawla Sajjad and she asks him, tell me one thing. Do they not bury people in Kufa? Are people not buried in this city? The Imam asks why. She says, look up at the palace. Look up, it is my husband. His body is still hanging from the palace tops. She goes towards the body, she goes closer to it. She looks up and addresses Hazrat Muslim ibn Aqil. She says to him, look, I had 2 sons with me. I had 2 sons with me. They have both been killed in Karbala. But what happened to my 2 sons who I sent with you? What happened to the 2 sons who went with you to Kufa? My heart tells me, oh Bibi, oh wife of Muslim ibn Aqil, you're looking up towards the body of Muslim ibn Aqil. You look up towards the body of Muslim. I implore you, do not carry on looking up. Look towards the ground, because if you turn your face, you will see 2 small bodies that were discovered in the river Furat, hanging up on the streets of Kufa. But as they get to the entrances, as they get to the gates, what happens? An old man, he approaches Sajjad. This old man approaches Sajjad and he says to him, it is criminals like you who bring shame on the name of Islam. Mawla Sajjad looks at this old man. He looks at him and he says, do you know who we are? The man says, I do not know who you are. Then Mawla Sajjad asks him, tell me, do you know of the Quran? The man says, no of the Quran. What do you know of the Quran? I am a hafiz of the Quran. I've memorized the entire Quran. Mawla Sajjad looks at the man. He says, tell me then, have you heard of the ayah of Tathir? The man says, yes, I know of the ayah of Tathir. He asks him, then tell me, do you know of the ayahs of Ghadirakum? He says, I know of the ayahs of Ghadirakum. He says, tell me, do you know the ayahs that are in favor of the Prophet, that compliment the Prophet Muhammad sallallahu? I know these ayahs, but what is it to you? Why do you care if I know all these ayahs of the Quran? Mawla Sajjad, the man, he says, look at me, look here, those ayahs, they are in my favor. Those ayahs, they talk of me and my family. He asked him, who are you? Why would they talk of you? He says, do you know of Rasulullah? He says, I know of Rasulullah. He says, do you know of his grandchildren? He says, I know of his grandchildren. He says, you know Hussein? He says, I know of Hussein. He says, I am Ali ibn al-Hussein. But this is not the first time people did not recognize Mawla Sajjad. There is a story of a man, a Jew, who was walking through the streets of Sham. He thought, let me take something to the ruler of Sham. He says, let me take something as a gift, as a present for him. He didn't have anything on him, so instead he captures a deer. He captures a deer and ties a rope around its neck. With much difficulty, he starts dragging it towards the palace so he can present it as a gift for the king. As he is dragging it, he gets to a point where he cannot pull it any longer. At this point, the deer is resisting more than it had ever resisted before. At this point, the deer is tugging away and he can't hold on any longer. He lets go of the rope
As he lets go of the rope, the deer runs. Right in front of it is the prison of Sham. He starts to bow its head in front of the prison. It bows its head in front of the prison and it stays there for a short while. Then the man, he comes towards the old Jew. He comes towards the deer. He looks towards it and tries to take it away. When he tries to take it away, he sees inside the prison there is a man with a face shining bright. He looks at this man and he says, tell me one thing. As soon as we passed by here, the deer came running towards you. Why did the deer come towards you? Mawla Sajjad, he says to the man again, just as he said to the old man before, he says to this Jewish man, have you heard of the Prophet of the Muslims, Muhammad Mustafa? The man says, yes, I have heard of Muhammad Mustafa. He asks, have you heard of his grandchildren, Hassan and Hussein? He says, I've heard of Hassan and Hussein. He says, I am the son of Hussein. I am Ali, Zain al-Abidin, Sayyid al-Sajjad. The man sees Mawla Sajjad. He sees his face shining. Mawla Sajjad says, look, I have one request from you. The man says, I have nothing. What can you request from me? He says, look, you captured this deer to take it to the king. You captured this deer to take it to the ruler of Sham. The deer has just come to me and it said to me, look, I will go with this man. I accept my being sacrificed, but I ask just for a little while, a short while, so that I can go back. The man asks, where does it wish to go back to? Mawla Sajjad says, look, just behind those hills, this deer has 2 young children. The deer wants to go back so it can feed its children. Once it's fed them, it will come back to you. Once it's fed them, it will come back to you. You can take it. You can give its life. You can do whatever you want. It will come back. You have my promise. You have my word. The deer will come back. Just let it feed its children. This is a deer, an animal with such care for its 2 children. It will give its life, but let me just feed my children first. And there in Karbala, when they asked Mawla Sajjad, they said, the thing that hurt my father more than anything else in Karbala was the cries upon cries of young children as they screamed, Allah tash, Allah tash. The thirst is killing us. ألا لعنة الله على قوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الأعدون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. هو الذي إله كل شيء وخالق كل شيء وصانع كل شيء وعالم بكل شيء. هو الحي الذي يحيي كل حي وحي الذي يميت كل حي وحي الذي قبل كل حي وحي الذي بعد كل حي وحي الذي ليس كمثله حي. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومقتدانا ابی القاسم محمد اللهم صل. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاقم وجهك للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. عزیزان محترم اور برادران ایمانی، دوستان عزیز اور بزرگان ملت، عقیدہ و عمل کے عنوان سے جس سلسلہ بیان کا آغاز کیا تھا، آج ہم اس کے 8ویں مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں. عزیزو، کل کی گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں امامت کے سلسلے سے پیش کیا تھا کہ یہ مزاج انسانی ہے، یہ فطرت انسانی ہے کہ انسان یا تو حد سے آگے بڑھ جاتا ہے یا حد سے پیچھے رہ جاتا ہے، یا افراط کا شکار ہوتا ہے یا تفرید کا شکار ہوتا ہے. ہر عقیدے کے محاذ پر، چاہے وہ توحید کا مسئلہ ہو، چاہے وہ عدل کا مسئلہ ہو، چاہے وہ نبوت کا معاملہ ہو، اور چاہے وہ امامت کا سلسلہ ہو، ہر محاذ پر، ہر مرحلے پر اور ہر عقیدے پر ہمیں کچھ افراد وہ ملے کہ جو افراط کے شکار ہو گئے، کچھ افراد وہ ملے جو تفرید کے شکار ہوئے. اسلام نے، دین اسلام نے، قرآن نے، محمد و آل محمد نے ہم کو صحیح فکر، صحیح عقیدہ، درست فکر ہمارے حوالے کی، تاکہ ہم اپنی فکروں کو، اپنے عقیدوں کو، اپنے نظریات کو، اپنے کانسیپٹس کو صحیح کر سکیں. لہٰذا انہوں نے وہ تصور جو حقیقی تصور ہے توحید کا، وہ ہم کو پہچنوایا. جو عدل الہی کا عمدہ اور بہتر عقیدہ تھا وہ ہم تک پہنچایا. نبوت و امامت کے جو درست عقیدے تھے وہ ہم تک پہنچے. لیکن عزیزو، جب بات
قیامت کی آتی ہے، جب مسئلہ قیامت کی بات ہوئی تو ہم نے یہاں پر بھی دو ایسے نظریات کو دیکھا کہ جہاں پر جو ایسے عقیدوں کو دیکھا کہ جو افراط و تفرید کا شکار بنے ہوئے تھے۔ میرا محترم سننے والا مجمع، میرے محترم سامعین جو ہیں اس چیز کو محسوس کریں گے۔ ابھی تک ہم توحید میں یہ محسوس کر رہے تھے، عدل میں ہم نے یہ دیکھا، نبوت کے سلسلے میں ہم نے یہ دیکھا، امامت کے سلسلے سے ہم نے یہ دیکھا، لیکن اب جب قیامت کی بات آئی تو یہاں پر بھی دو تصور سامنے آئے، دو عقیدے سامنے آئے، دو کانسیپٹ سامنے آئے۔ کیا ایک کا کہنا یہ تھا، ایک کا ماننا یہ تھا کہ قیامت کا کوئی تصور نہیں ہے، قیامت نہیں ہے، قیامت نہیں ہوگی، اس لیے کہ قیامت کا آنا خود اپنے آپ میں ایک قیامت ہے، لہٰذا ہم قیامت کو تسلیم نہیں کرتے، ہم قیامت کو نہیں مانتے۔ بہت غور کیجئے گا، ہم قیامت کو تسلیم نہیں کرتے، ہم قیامت کو جو ہے نہیں مانتے، اس لیے کہ اگر ہم نے قیامت کو مان لیا تو ہمیں حساب و کتاب دینا ہوگا، اور جب حساب و کتاب دینا ہوگا تو ہمیں اپنے عمل کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھنا ہوگا، لہٰذا فہمی اور فکری حریت کے لیے ضرورت ہے، آزادی کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہیں قیامت کا انکار کر دیں۔ لہٰذا ایک نظریہ یہ سامنے آیا کہ کوئی قیامت نہیں ہے، کسی طریقے کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، بلکہ انسان آزاد ہے، اس دنیا میں بس اچھا کرے یا برا کرے، جو کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، لہٰذا کسی طریقے کی کوئی قیامت نہیں ہے، کسی طریقے کا کوئی روز جزا نہیں ہے، کسی طریقے کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ یہ ایک نظریہ تھا، یہ ایک تصور تھا، یہ ایک کانسیپٹ تھا جس کا ماننا یہ تھا، جس کا تصور کرنا یہ تھا، جو یہ محسوس کر رہا تھا کہ قیامت کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ہم نے قیامت کو مان لیا تو ہم فکر کے پابند ہو جائیں گے، لہٰذا ہماری فکر کو جو ہے وہ آزاد رہنے کے لیے، ہمارے افکار کو جو ہے وہ حریت دینے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اس کا انکار کر دیں۔ تو لہٰذا ایک نظریہ یہ سامنے آیا کہ کوئی توحید نہیں، کوئی جو ہے وہ قیامت نہیں ہے، لیکن عزیزو اس لیے کہ یہ نظریہ اچھے سے جانتا تھا اگر تصور قیامت دیا گیا اور تصور قیامت ہوا تو ظاہر ہے انسان درست ہو جائے گا۔ یہ وہ افراد تھے جو سماج میں یہ چاہتے تھے کہ سماج میں بدعملیاں پھیلیں، سماج میں بے عملیاں پھیلیں، سماج میں برائیاں پھیلیں، سماج میں بدعملیاں پھیلیں، لہٰذا انہوں نے یہ جو ہے یہ حربہ استعمال کیا، یہ طریقہ استعمال کیا کہ جب تک تصور قیامت ہے برائیاں ہم نہیں پھیلا سکتے، جب تک تصور قیامت پایا جائے گا ہم کسی طریقے کی کوئی برائی نہیں کر سکتے، لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی ہم جو ہے وہ عقیدہ قیامت ہی کو ختم کر دیتے ہیں، تصور قیامت ہی کو برباد کر دیتے ہیں، اس لیے کہ جب تک تصور قیامت رہے گا تو انسان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ مجھے جو ہے اس کا حساب دینا ہے، اگر میں اچھا کروں گا تو اس کی مجھے جزا ملے گی، اگر میں برا کروں گا تو مجھے اس کی سزا ملے گی۔ تو لہٰذا جب تک جو ہے وہ تصور قیامت باقی رہے گا، تصور حساب و کتاب باقی رہے گا، یہ عقیدہ برقرار رہے گا، ہم جو ہے سماج میں برائیاں نہیں پھیلا سکتے، ہم سماج میں جو ہے بدعمالیاں نہیں پھیلا سکتے، ہم سماج کو جو ہے وہ برائیوں کی طرف نہیں لے جا سکتے، لہٰذا انہوں نے سب سے پہلا جو قدم استعمال کیا وہ یہی استعمال کیا، کیوں نہ صحیح کہ ہم تصور قیامت ہی کو ہٹا دیں تاکہ برائیاں پھیلنے میں آسانی ہو۔ جب لوگوں کی فکریں آزاد ہو جائیں گی وہ یہ مطمئن ہو جائیں گے کہ ہمیں کسی طریقے کا حساب و کتاب ہی نہیں دینا ہے، ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، تو ظاہر ہے جو چاہے وہ کریں، وہ آزاد ہو جائیں گے۔ عزیزو یہ ایک نظریہ تھا کہ جو بعض افراد جو ہے وہ لے کر آگے بڑھے تاکہ سماج میں برائیاں پھیل سکیں، اور اسی کے مقابلے میں بہت توجہ کیجئے گا، اسی کے مقابلے میں جو ہے ایک دوسرا نظریہ وجود میں آیا، اور اس کا ماننا یہ تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، ضرورت قیامت کا انکار نہیں کر سکتے، قیامت تو ہونی ہی چاہیے تاکہ انسان کے صحیح اور برے عمل سامنے آ سکیں اور اس کی جزا و سزا دی جائے۔
اس نظریے کا ماننا یہ تھا، اس عقیدے کا ماننا یہ تھا کہ امتحان جو ہے، یہ قیامت جو ہے، اس کا ہونا ضروری ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قیامت ہونی چاہیے، مگر ہاں انتظار قیامت قیامت ہے، انتظار نہیں ہونا چاہیے۔ ادھر عمل کیا، ادھر جو ہے فوراً جزا مل جانی چاہیے، ادھر برے کام انجام دیے، ادھر سزا مل جانی چاہیے۔ یہ ایک نظریہ تھا جس کا تصور یہ تھا کہ قیامت کا ہونا بہت ضروری ہے، قیامت ہونی چاہیے اور اس کا فوراً جزا اور سزا ملنی چاہیے، لہذا کسی طریقے کا کوئی انتظار نہ ہو، اس لیے کہ انتظار قیامت قیامت کی بات ہے، ہمیں کوئی انتظار نہیں کرنا ہے، بس ادھر عمل ہونا چاہیے اور ادھر اس کی جزا و سزا ہونی چاہیے۔ یہ وہ نظریہ تھا جو ہندو ازم میں جو ہے یہ نظریہ پایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، جس کے اعمال اچھے نہیں ہوتے، جس کے اعمال اچھے نہیں ہوتے، تو پھر یاد رکھو وہ بڑے گھرانے میں جو ہے، جہاں وہ ایک بڑا انسان تھا، ایک بہت بڑا آدمی تھا، بڑے اچھے گھرانے میں پیدا ہوا، لیکن جب اعمال اچھے نہ ہوئے تو اس کے نتیجے میں ادھر دنیا سے گیا، ادھر وہ جو ہے کسی جو ہے وہ ذلیل گھرانے میں، کسی بیکار گھرانے میں، کسی بدترین گھرانے میں پیدا ہوا، یعنی فوراً جو ہے وہ اس کو اس کی سزا مل گئی۔ اور اسی طرح کوئی بدترین گھرانے میں، کوئی برے گھرانے میں اچھے کمالات کے، اچھے اعمال کا وارث تھا، اچھے اعمال انجام دیے، تو ان کا کہنا یہ ہے، ان افراد کا کہنا یہ ہے، ادھر یہ انسان مرا اور مرنے کے بعد جو ہے فوراً وہ پیدا ہوا کسی ایسے گھرانے میں جو عزت دار گھرانہ ہو، ایسے گھرانے میں جو باکمال گھرانہ ہو، ایسے گھرانے میں کہ جس کی کوئی اہمیت ہو۔ لہٰذا ان کا ماننا یہ تھا کہ انسان کو جو ہے ادھر وہ عمل انجام دے، فوراً اس کی جزا اور سزا ملی، ادھر مرے، ادھر جزا اور سزا اس کی مل جائے۔ لیکن میرے عزیزو، اسلام نے آواز دی، نہ یہ عقیدہ درست ہے، نہ یہ عقیدہ درست ہے، یہ افراد کے شکار ہیں، یہ تفرید کے شکار ہیں۔ جو افراد یہ کہتے ہیں اسلام نے اپنا کانسیپٹ دیا، اسلام نے صحیح عقیدہ دیا، دین اسلام نے ایک عقیدہ بتایا، آواز دی، جو افراد یہ کہتے ہیں کہ کوئی قیامت نہیں ہے، قیامت نہیں ہوگی، یہ بالکل غلط کہتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ خلاف عقل ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی جزا اور سزا جو ہے، جو اچھے اعمال بھی کرے اور برے اعمال بھی کرے جائیں اور اس کی کوئی جزا یا سزا نہ ہو۔ عقل یہ کہتی ہے ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں جزا اور سزا دی جائے۔ عزیزو بہت توجہ کیجئے گا، عقل یہ کہتی ہے کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے تاکہ ظالم کو اپنے ظلم کی سزا مل سکے، جو ہے ظالم جو ہے جس نے ظلم کیا ہے، قاتل کو قتل کی سزا مل سکے، ظالم کو ظلم کی سزا مل سکے، گناہ گار کو گناہ کی سزا مل سکے، جو ہے جابر کو جرم کی، جو ہے مجرم کو جرم کی سزا مل سکے۔ ایک ایسا دن ہونا چاہیے کہ جس میں محسن کو احسان کا جزا دی جا سکے، جس کو منعم کو انعام کی جزا دی جا سکے۔ لہٰذا عقل یہ کہتی ہے ایک ایسا ہونا چاہیے۔ اور عزیزان گرامی، اس کے ساتھ ساتھ صرف عقل کے تقاضے صرف یہیں تک محدود نہیں ہوتے، بلکہ عقل اس کے ساتھ ساتھ اور آگے یہ بھی کہتی ہے ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اس دنیا میں اگر کسی انسان کو اس کی سزا دینا چاہیں تو کچھ مقامات وہ ہوتے ہیں جہاں ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اس کی سزا دیں، اس لیے کہ اس عالم دنیا میں، اس محدود عالم میں، اس مادی دنیا میں ہم کسی کو مکمل انصاف نہیں دے سکتے۔ کہا وہ کیسے؟ فرض کیجئے، میں مثال دے رہا ہوں تاکہ میرے نوجوان، میرے سننے والا مجمع اور میرے بچے جو اس مجلسوں کو سن رہے ہیں تاکہ وہ بھی سمجھ سکیں کہ جو ہے اس دنیا میں، اس محدود کائنات میں جو ہے ہم ہر جزا اور سزا کا جو ہے وہ ظاہر ہے بدلہ نہیں دیا جا سکتا۔ فرض کیجئے ایک انسان ہے، ایک انسان نے 70 انسان کو فرض کریں قتل کر دیا، تو نتیجے میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ نتیجے میں آپ یہی تو کر سکتے ہیں جرم کے بنیاد پر کہ آپ اس کو جو ہے وہ قتل کروا دیجئے۔ لہٰذا اگر آپ اس کو قتل کرائیں گے تو عزیزان گرامی، قتل ایک کے بدلے میں ایک کا قتل ہوگا، تو لہٰذا 69
کا جو اس نے قتل کیا ہے اس کی سزا کا کیا ہوگا؟ عزیزو، ایک انسان 70 افراد کو قتل کرے اور نتیجے میں اسے قتل کیا جائے تو یہ 70 کی جزا نہیں ہو سکتی، یہ ایک کی سزا ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ایک کو قتل کیا تو نتیجے میں ایک قاتل جو ہے قتل ہونا چاہیے، لیکن جس نے 70 کیے ہوں اس کو آپ کیا کہیے گا؟ لہذا آپ اس کو بار بار زندہ کر کر بار بار قتل جو ہے وہ نہیں کر سکتے، لہذا محدود ہے کہ ہم سزا دے ہی نہیں سکتے جو سزا دینے کا حق ہے، لہذا ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں سزا جو ہے وہ ویسی ہی دی جائے جیسے اس کا گناہ ہے، جزا بھی پھر اسی انداز کی ہو جیسے اس کی جو ہے وہ احسانات ہیں، جیسے اس کے اعمال ہیں۔ تو لہذا عزیزان گرامی، اسلام نے آواز دی وہ افراد جو یہ کہتے ہیں کہ قیامت نہیں ہے وہ غلط کہتے ہیں، تصور قیامت ہونا چاہیے تاکہ انسان اپنے اعمال کو بے کنٹرول کر سکے۔ عقل یہ کہتی ہے تاکہ انسان جو ہے اب جو بھی عمل انجام دے تو اس پر حساب و کتاب رکھے، یہ سوچے کہ اگر میں آج صحیح کر رہا ہوں تو اس کی مجھے جزا ملے گی، اگر میں غلط کر رہا ہوں تو مجھے اس کی سزا ملے گی۔ تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے، تو وہ افراد جو یہ چاہتے تھے کہ دنیا میں بدعمالیاں پھیلیں انہوں نے انکار قیامت کیا۔ اسلام نے آواز دی خبردار، اسلام کا تصور قیامت کا تصور ہونا چاہیے، تصور قیامت ضروری ہے، عقیدہ قیامت ضروری ہے، اس لیے کہ اگر عقیدہ قیامت نہ ہوگا تو عدل الہی کے خلاف ہوگا، عقل کے خلاف ہوگا، فکر کے خلاف ہوگا، ہمارا جو ہے یہ سماج کی جو ہے وہ بدعمالیاں اس سے پھیل جائیں گی اگر تصور قیامت نہ ہو، لہذا تصور قیامت ہونا بہت ضروری ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جن کے یہاں تصور قیامت نہیں تھا وہ کوئی یزید بن گیا، کوئی فرعون بن گیا، کوئی حامان بن گیا، کوئی شداد بن گیا، کوئی نمرود بن گیا، جہاں تصور قیامت نہیں تھا۔ تو لہذا تصور قیامت ہونا چاہیے، لیکن وہ افراد جو یہ کہہ رہے تھے کہ قیامت ہونی چاہیے لیکن اس کا فوراً جو ہے وہ حساب و کتاب ہو، اسلام نے آواز دی نہیں نہیں، ہم اس قیامت کو روک کر رکھیں گے، ایک وقت معین کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ صحیح ہے کہ قیامت کا ہونا ضروری ہے تاکہ سماج میں بدعمالیاں نہ پھیلیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم فوراً حساب و کتاب نہیں لیں گے۔ کیوں کہا؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے تاکہ ایک گنجائش باقی رہ جائے، تاکہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ جبران کرنا چاہتا ہو تو اس کا جبران ہو سکے، کوئی انسان جو ہے اپنے بر بنائے بشریت اگر اس سے اخطا ہو گئی ہیں، اگر ان سے خطا ہو گئی ہیں، اس سے گناہ ہو گئی ہیں، تو یہ لطف الہی ہے کہ پروردگار نے آواز دی دیکھو اگر تم دنیا سے چلے بھی جاؤ گے تو جانے کے بعد جو ہے ہم تمہارا سلسلہ اعمال کو باقی رکھیں گے، تم ایک نسل کو چھوڑ کر جاؤ گے، ایک اولاد کو چھوڑ کر جاؤ گے، ہم فوراً تمہارا حساب و کتاب نہیں کریں گے۔ یہ لطف الہی ہے کہ اللہ نے یہ چاہا کہ اس دنیا کے جانے کے بعد بھی تمہارا عمل کا سلسلہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہی دیکھا، اسلام نے جب انسان دنیا سے مرا، دنیا سے گیا، تو اسلام نے ایک عقیدہ دیا، اسلام نے ایک تصور دیا کہ ادھر انسان دنیا سے جائے تو قبر میں صرف اس کے عقیدے کا سوال ہوگا، عمل کا سوال نہیں ہوگا۔ بہت توجہ کیجئے گا، یہی وجہ ہے کہ اسلام نے آواز دی اس کے عقیدے کا سوال کرو۔ اب جیسے ہی ہم نے دیکھا یہ انسان دنیا سے گیا تو اس سے سوال کیا جا رہا ہے تیرا خدا کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا اسلام، تیرا دین کیا ہے، تیرا امام کون ہے، تیرا کعبہ کیا ہے، تیرا قبلہ کیا ہے، یہ صراط مستقیم کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی جتنے بھی سوالات ہوئے، بہت توجہ چاہیے کیجئے گا عزیزو، جس مرحلہ فکر پہ میں اپنے محترم سننے والوں کو لایا ہوں بہت توجہ کیجئے گا، لہذا اسلام نے آواز دی ہم جو ہے مرنے کے بعد قبر میں فوراً اس کے عقیدے کا حساب کریں گے، لیکن جہاں اعمال کا معاملہ ہے وہ حساب و کتاب ہم جو ہے وہ قیامت تک کے لیے روک کر رکھیں گے۔ ایک وقت معین ہے، یہ صحیح ہے ایک وقت معین ہے، لیکن ہم وہاں پر روک کے رکھیں گے۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑا، میں نے کہا پروردگار اگر تجھے حساب کرنا ہی ہے تو یہ آدھا قبر میں اور آدھا جو ہے وہ قیامت کے لیے کیوں چھوڑ رہا ہے؟ معبود اگر تجھے حساب و کتاب کرنا ہی ہے تو یا تو پورا حساب و کتاب قبر میں کر لیتا یا روز قیامت کر لیتا۔ عجب نہیں، پروردگار آواز دے نہیں نہیں، ہم نے آدھا جو ہے وہ قبر کے لیے رکھا ہے، عقیدے کا معاملہ جو ہے ادھر روح قفس انسری سے پرواز کر گئی، ادھر قبر میں اس کے
عقیدے کا سوال ہونے لگا، لیکن جب اعمال کی بات آئی تو ہم نے اس اعمال کو سلسلے کو روک دیا تاکہ یہ سلسلہ رکا رہے، قیامت میں اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ یہ لطف الہی ہے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہم قبر میں فوراً جو ہے وہ عقیدے کا سوال اس لیے کرتے ہیں، عقیدے کا حساب و کتاب اس لیے کرتے ہیں کہ عقیدہ وہ ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا، جس کو آپ چھوڑ کر آئے ہیں اس کا عقیدہ جو ہے وہ مرنے والے کے کام نہیں آئے گا، لہذا قبر میں اس کا حساب کریں گے۔ لیکن جب اعمال کی بات آئے گی تو لہذا کیونکہ اعمال کا سلسلہ ہم نے منقطع نہیں کیا، یہ ہمارا لطف ہے کہ اگر تم نے نیک اولاد چھوڑی ہے، وہ اچھے اعمال مرنے والے کے لیے کر رہی ہے، تو ہم نے سلسلہ عمل کو جاری رکھا ہے۔ تو جب تک یہ سلسلہ عمل جاری رہے گا، ہم حساب کو قیامت کے لیے روک کر رکھیں گے۔ تو یہ لطف الہی ہے۔ پروردگار نے اس سے دو مسئلے حل کیے۔ یاد رکھو یہ لطف الہی ہے کہ مرنے کے بعد تمہارے اعمال کا حساب نہیں، صرف عقیدے کا حساب ہوگا، اس لیے کہ عقیدے کی کیفیت یہ ہے، ایک عقیدہ کسی ایک انسان کا عقیدہ دوسرے انسان کے کام نہیں آتا، جینے والے کا عقیدہ مرنے والے کے کام نہیں آتا، ہر انسان کا عقیدہ اس کے ساتھ جائے گا۔ لیکن جب عمل کا معاملہ آیا تو آواز دی ہم یہ بدلیت کا امکان رکھتے ہیں، ہم یہ تمہارے لیے ایک راستہ کھولے دے رہے ہیں کہ اگر تم سے بربنائے بشریت کوئی خطا بھی ہو گئی ہے، کوئی غلطی بھی ہو گئی ہے، تو تمہاری اولاد اور تمہاری نسلیں جو ہیں وہ اعمال کو پیش کریں گی، وہ قبر میں تمہارے کام آئے گا، وہ آخرت تک تمہارے کام آئے گا، تاکہ اس سے دو فائدے ہوں کہ جو تمہارے تدارک رہ گیا ہے، جو مشکلیں رہ گئی ہیں، جو گناہ سردرد ہو رہے ہیں، اس کا بھی تدارک ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب تمہیں یہ علم ہوگا کہ مرنے کے بعد جو ہے ہماری نسل کام آئے گی، تو پھر یاد رکھو تمہیں یہ شعور پیدا ہوگا کہ ہمیں ایک ایسی نسل چھوڑ کر جانا ہے جس کو ایسی تربیت کرنا ہے، جس کو ایسا تعلیم کرنا ہے تاکہ وہ سیرت اہل محمد کو سمجھ سکے۔ ہم ایسی نسلوں کو پروان چڑھا کر جائیں گے کہ جو مرنے کے بعد ہمارے کام آ سکے۔ میرے عزیزو، لہٰذا پروردگار نے کہا ہم روز جزا کو جو ہے وہ قیامت تک کے لیے چھوڑیں گے، اور اس لیے تاکہ انسان جو ہے وہ بہترین تربیت کر سکے، مرنے کے بعد اعمال جو ہے کام آ سکے۔ یہ سلسلہ عمل انسان کا منقطع نہیں ہوا، یہ لطف الہی ہے، یہ کرم الہی ہے، یہ فضل الہی ہے کہ اس نے سلسلہ جو ہے وہ عمل کو منقطع نہیں کیا۔ اس لیے عمل کو منقطع نہیں کیا تاکہ تمہارے اعمال میں تمہاری اولاد جس کے لیے تم نے اتنی محنت و مشقت کی ہے تربیت میں، جس کے لیے تم نے اتنا سب کچھ کیا ہے، تو ہم کیوں نہ اس کے اعمال کو تمہاری بخشش کا ذریعہ بنا دیں۔ عزیزو، یہ اسلام ہے کہ جو اعتدال چاہتا ہے، کیوں اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے دونوں طرح اعتدال قائم کیا، توازن قائم کیا۔ نہ یہ عقیدہ درست ہے نہ یہ عقیدہ درست ہے۔ ہاں، قیامت کا ہونا بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک وقت موعود دے دی، ایک طویل مدت دے دی تاکہ اعمال بھی درست ہو جائیں، اور یہ دونوں مسئلے ہو گئے۔ لہٰذا اسلام نے آواز دی قیامت کا ہونا اور معین کرنا بھی ضروری ہے، تاکہ انسان جب زندگی گزارے تو اس کا عمل بھی صحیح رہے، اور اس کو یہ خوف رہے کہ مجھے حساب دینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اعمال کو قیامت تک کے لیے چھوڑا تاکہ انسان جو ہے اس کو ایک امید بھی رہے، اس کو ایک رجا بھی رہے کہ اگر میرے اعمال میں کوئی کوتاہیاں ہو گئی ہیں تو میری اولاد اس کو انجام دے۔ تاکہ اسی لیے روایات میں ہے خوف اور رجا، خوف اور امید کا نام اسلام ہے، خوف اور امید کا نام دین ہے۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی، یہ تصور قیامت تھا۔ اب میں ظاہر ہے ضروریات قیامت اور دلائل قیامت پر بحث نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ مجھے جو ہے وہ اعمال کے سلسلے سے بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ تو آپ نے غور کیا کہ انسان کے اعمال جو ہیں وہ قبر میں جو ہیں وہ اس سے کوئی سوال و جواب نہیں ہوتا۔ جب سارے جتنے بھی سوال کیے گئے ہیں، جتنے بھی سوال کیے گئے وہ عقیدے کے سوال کیے گئے، وہ عقیدے کے سوال ہیں۔
لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارا عقیدہ درست ہو۔ عقیدہ درست کب ہوگا؟ کہ جب ہماری تعلیم درست ہو۔ تعلیم درست کب ہوگی؟ کہ جب ہم کوشش اور کاوش کریں، ہم کتابوں کا مطالعہ کریں، ہم روایات اہل بیت علیہ السلام کو پڑھیں، ہم قرآن کا جو ہے وہ مطالعہ کریں۔ عزیزو، میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، عام طور سے یہ خطا ہمارے سامنے ہوتی ہے جہاں ہم یہ کہتے ہیں، کچھ افراد وہ ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں وارث کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ گمراہ ہو گئے، وہ بھٹک گئے، انہیں صراط مستقیم نہیں ملا۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہیں ہم وارث کتاب کو لے لیں اور کتاب کو چھوڑیں دیں۔ لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ عام طور سے جو تصور ہوتا ہے، ہم نظر معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے سے دیتے ہیں، ان کو یاد ہر مصیبت میں مولا کو کرتے ہیں، تو کرنا چاہیے، یہ حق بنتا ہے، اس لیے کہ وہ وارث کتاب ہیں، اس لیے کہ وہ ہماری نجات کا ذریعہ ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے امام ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے مولا ہیں، اس لیے کہ وہ مظہر صفات الہیہ ہیں، اس لیے کہ وہ مفروض الطاعہ ہیں، ان کی اطاعت ہمارے اوپر واجب ہے، اس لیے کہ وہ ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ وہ ہر لحظہ ہماری ہدایت کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ہم جو ہے وارث کتاب کو یاد رکھیں، اسی طرح سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کتاب کو بھی اسی انداز سے یاد رکھیں، صرف اسے طاق کی زینت نہ بنائیں، الماری کی زینت نہ بنائیں، بلکہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کتاب کو بھی اسی انداز سے سمجھیں جس انداز سے وارث کتاب کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور وارث کتاب کو بھی اس انداز سے سمجھیں جس انداز سے جو ہے وہ کتاب کو سمجھنا چاہیے۔ آپ نے غور کیا عزیزان گرامی؟ لہٰذا انسان کو یہ غور، ہمارا اگر عقیدہ درست ہوگا، ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنا عقیدہ درست کرے، اور عقیدہ درست کرنے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ عقیدہ آپ خود اپنے آپ سے بنائیں۔ کچھ افراد وہ ہیں جو عقیدہ اپنے آپ سے بناتے ہیں، عزیزو نہیں، اسے رسم و رواج کا نام دیا جا سکتا ہے، اسے عقیدے کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ عقیدہ وہ ہوتا ہے جو میزان عقل مر صحیح اترتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عقیدہ وہ ہوتا ہے جو مسلمات اسلام کے خلاف نہیں ہوتا۔ جو دین کے خلاف ہو اسے عقیدہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو عقیدہ اگر ہمیں چاہیے تو کیسے چاہیے، اور اس کا میدان کیا ہے، یہ تفصیلات بعد میں عرض کروں گا، لیکن ابھی تو فقط اشارہ آپ کو کر رہا ہوں۔ میدان عقیدہ یہ ہے کہ انسان جو ہے پہلے عقل کی روشنی میں اور عقل کے ساتھ ساتھ قرآن و احادیث کی روشنی میں اپنے عقیدے کو بنائے۔ یہ نہیں ہے کہ جو میرا دل چاہا، جو سماج کا دل چاہا، جو ماحول ہوا، ہم نے ویسے ہی اسے عقیدے کا نام دے دیا۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے، عام طور سے لوگ کہتے ہیں میرا عقیدہ یہ کہتا ہے۔ بھئی آپ کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ وہ ہو جو عقیدہ الہی ہو، جو اللہ نے ہمیں تصورات دیے ہیں، جو اللہ نے ہمیں کانسیپٹ دیے ہیں، جو اللہ نے ہمیں نظریات دیے ہیں، عقیدہ وہ ہے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا یہ انسان ہے کہ جو افراط اور تفریط کا شکار ہوتا ہے۔ جب توحید کی بات آئی تو یہی بات، عدل و نبوت کی بات آئی تو اب افراط و تفریط۔ آپ نے دیکھا اس کے بعد امامت کے بعد قیامت کا مسئلہ آیا تو اس میں بھی افراط و تفریط ہمیں نظر آیا۔ اسلام نے توازن سکھایا، اسلام نے بیلنس سکھایا۔ تو یاد رکھو عقیدے میں بیلنس ہونا چاہیے، عقیدے میں توازن ہونا چاہیے، عقیدے میں اعتدال ہونا چاہیے، عقیدہ قرآن ہونا چاہیے، عقیدہ معصومین ہونا چاہیے، عقیدہ روایات اہل بیت ہونا چاہیے۔ یہ ہمہ شمہ، یہ ادھر ادھر کا عقیدہ نہ ہو، یہ جہالت سے نکلا ہوا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے، یہ سماج سے نکلا ہوا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے، یہ آبا و اجداد کے جو ہے وہ سنت پہ جو ہے جاری ہونے والا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے، یہ میرے دل اور خواہش پر ہونے والا عقیدہ نہیں چاہیے، بلکہ عقیدہ ہو تو اس شان کا عقیدہ ہو کہ جو عقیدہ معصومین چاہتے ہیں، تاکہ ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں۔ نہیں، ہمارا کردار وہ ہونا چاہیے کہ اہل بیت کہیں کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے۔
بس عزیزو، تو لہٰذا یہ عقیدے کی منزل ہے. لیکن میں چلیے اب آپ کو عمل کے مسئلے میں دکھاتا ہوں. جہاں عمل کا معاملہ آیا اب میں کچھ اصول آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن میرے عزیزو آج کی حد تک ایک نظریہ اور پیش کر رہا ہوں. جہاں مزاج انسانیت یہ تھی، جہاں فطرت انسانیت یہ تھی کہ عقیدے میں افراط و تفریط، آگے بڑھ گئے پیچھے رہ گئے، وہی کیفیت عمل کی دنیا میں بھی آئی. جب عمل کی بات آئی تو ظاہر ہے ابھی مجھے عقیدہ اور عمل پہ بحث نہیں کر رہا ہوں. تقارب جو ہے وہ عقیدہ اور عمل کا نہیں ہے، ابھی میں صرف عمل اور عمل کی بات کر رہا ہوں. انشاءاللہ بعد میں پیش کروں گا کہ کیسے عقیدہ اور عمل میں کیسا تقارن ہوتا ہے، کیا نظریات قائم ہوتے ہیں. لیکن ابھی تو میں عمل کی بات کر رہا ہوں. کچھ افراد وہ بھی ملے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ انسان کو جو ہے ان کا نظریہ یہ تھا، ان کا عقیدہ یہ تھا، وہ سوچتے یہ تھے، ان کی فکر یہ ہے، ان کی تھنکنگ یہ ہے، ان کا سوچنا یہ ہے کہ انسان کے سامنے کوئی قانون نہیں ہے، انسان کے سامنے کوئی وحی نہیں ہے، انسان کے سامنے کوئی عمل نہیں ہے. جب اس کا جی چاہا، جیسے چاہا، جو چاہا اس نے کر لیا. لہٰذا انسان، ان کا نظریہ یہ ہے کہ انسان جو ہے معیار بے عملی ہے. یہ چاہتے یہ ہیں کہ انسان سے کسی شے کا مطالبہ نہیں کیا گیا، انسان آزاد ہے، جو اس کا جی چاہا تو وہ کر لیا. اگر سونے کا جی چاہا تو سو گئے، اٹھنے کا جی چاہا تو اٹھ گئے، کھانے کا جی چاہا تو کھا لیے، بیٹھنے کا جی چاہا بیٹھ لیے. کوئی قانون نہیں ہے، جو دل چاہا کرتے رہے. یہ وہ نظریہ تھا جو بے عملی کی دعوت دے رہا تھا، جو انسان کو بے عملی کی طرف لے جا رہا تھا. لیکن دوسرا نظریہ پھر سامنے آیا، اس نے کہا نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ بے عمل ہو کر رہ جائے، بلکہ اس نظریے کا ماننا یہ تھا کہ لہٰذا سماج کو چھوڑ دیا جائے، دنیا کو چھوڑ دیا جائے، ہمیں صرف عمل کرنا ہے. اور عمل کیسا کرنا ہے؟ ایک مخصوص عمل کرنا ہے، سب عمل نہیں، ایک مخصوص عمل کرنا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا تجارت کچھ نہیں ہے، انہوں نے کہا کمائی کچھ نہیں ہے، انہوں نے کہا زوجہ کچھ نہیں ہے، انہوں نے کہا اولاد کچھ نہیں ہے، انہوں نے کہا تربیت کچھ نہیں ہے، انہوں نے کہا معاشرہ و سماج کچھ نہیں ہے. لہٰذا ہم چلتے ہیں، کہاں چلتے ہیں؟ ہم نے اپنے مسلح کو لے لیا، ہم نے جو ہے اپنے جو ہے وہ لوٹے کو لے لیا، ہم نے اپنے جو ہے وہ عبادت کے ذراعوں کو لے لیا. اور ایک مرتبہ ہم پہاڑوں کی بلندی پر گئے اور جانے کے بعد صرف کچھ نہیں ہے، بس مسلح پر بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے ہیں. ہم جو ہے وہ غاروں کے گہرائیوں میں چلے گئے، عبادت ہو رہی ہے. ہم سمندروں کے کنارے کھڑے ہو گئے، صرف عبادت ہو رہی ہے، سماج سے ہمارا کوئی مطلب نہیں. عزیزو اس کو روحانیت کہا گیا، اس کو روحانیت کہا گیا. لہٰذا دو نظریے سامنے آئے. ایک نظریہ وہ تھا جو بے عملی کی دعوت دے رہا تھا کہ انسان کا جو جی چاہے وہ کرے. دوسرا نظریہ وہ تھا، دوسرا تصور وہ تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ انسان جو ہے وہ روحان ہو کر رہ جائے. جنہوں نے انسانیت کو پہاڑوں کی بلندی پر محدود کر دیا، جنہوں نے انسانوں کو جو ہے وہ پہاڑوں کی بلندی کے ساتھ ساتھ سمندروں کے کنارے پر محدود کر دیا، یا غاروں کی گہرائیوں پر جو ہے وہ انسانیت کو لا کر جو ہے وہ بٹھال دیا. تو آپ نے غور کیا، تو لہٰذا یہ دو نظریے سامنے آئے. عزیزان گرامی، دوسرے نظریہ جو روحانیت کا مسئلہ ہے، اسلام نے نعرہ بلند کیا لا روحانیت فی الاسلام. اسلام میں کوئی روحانیت نہیں ہے، اسلام کسی طرح کی روحانیت نہیں پسند کرتا. اسلام نہیں چاہتا کہ تم انسانیت کو جو ہے وہ صرف پہاڑوں تک محدود کر دو، انسانیت کو صرف جو ہے وہ دریاؤں کے کناروں کے لیے محدود کر دو یا غاروں کے لیے محدود کر دو، جس کا معاشرے سے کوئی واسطہ نہ رہ جائے، جس کا سماج سے کوئی واسطہ نہ رہ جائے. نہیں میرے عزیزو، یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے جب مسجد کوفہ سے جب آپ کا دور حکومت شروع ہوا ہے تو ایک مرتبہ مسجد کی طرف چلے ہیں. جانے کے بعد کیا دیکھا کہ دو طرف جو ہیں وہ کچھ افراد ہیں کہ جو سائلین کی شکل میں ہیں اور یا قدوس اللہ اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں. ایک مرتبہ امام نے پوچھا یہ کون سے افراد ہیں؟ آواز دی مولا آپ انہیں نہیں جانتے؟ ہاؤلائے عبادون، ارے یہ تو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، یہ نیک بندے ہیں. امام نے فرمایا یہ کھاتے کیا ہیں، یہ پیتے کیا ہیں، یہ کرتے کیا ہیں؟ کہا مولا انہیں کھانے کی کیا ضرورت ہے، کوئی
اتنا بڑا شہر ہے, کوئی بھی آتا ہے ان کو دے دیتا ہے, کھایا کسی نے دے دیا تو کھا لیا, نہیں دیا تو نہیں کھایا, انہیں کھانے کی اتنی وہ نہیں, انہیں تو عبادتوں کا شوق ہے, یہ تو ہمیشہ تسبیح و تحلیل کرتے ہیں, فقط اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں. بس ایک مرتبہ امام نے فرمایا اگر کبھی کوئی کچھ نہ دے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کہا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ایسے ہی سو جاتے ہیں. قسم خدا کی بڑا قیمتی جملہ ہے امام کا. امام نے فرمایا ان سے بہتر میری نظر میں جو ہے وہ کوفے کی گلیوں میں جو ہے وہ کوفے کی گلیوں میں چکر لگانے والے کتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کم سے کم اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے گلیوں میں گھومتے ہیں. یہ کیسے ہیں جو مسلوں سے نہیں اٹھتے؟ قسم خدا کی یہ دین نہیں ہے. آپ نے محسوس کیا کہ اسلام کا نظریہ یہ تھا, اسلام یہ کہتا تھا نہ یہ بے عملی جو ہے یہ کوئی تصور ہے, نہ وہ یہ چاہتا تھا کہ ایک مخصوص اعمال آپ انجام دے دیے, بلکہ اسلام نے کہا درمیانی راستہ اختیار کرو. صحیح راستہ کیا ہے؟ اب قرآن نے آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم, تبارک الذی بیدہ الملک. بہت توجہ کیجئے گا عزیزو, تبارک الذی بیدہ الملک, وہ بابرکت وہ ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں جو ہے وہ ملک ہے, وہ ہوا علی کل شیء قدیر, وہ ہر شے پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات, جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ وہ یہ دیکھے, تاکہ تمہارا امتحان لے, تاکہ تمہاری آزمائش کرے. اللہ نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا, مخلوقات کو اس لیے پیدا کیا, لیبلوکم, تاکہ تمہارا امتحان لے, تاکہ تمہاری آزمائش لے, اور آزمائش لے تو پھر کس انداز سے لے؟ ایکم احسن عملا, تاکہ وہ یہ دیکھے کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے, تم میں سے حسن اور احسن عمل کرنے والا کون ہے, تم میں سے خوبصورت اور اچھا عمل کرنے والا کون ہے. اسلام نے جو ہے وہ نتیجہ امتحان جو ہے وہ احسن عمل رکھا ہے, اچھا عمل رکھا ہے, بے عملی کو معیار نہیں بنایا. تو اس کا مطلب یہ ہے وہ نظریہ جو بے عملی کی طرف دعوت دیتا ہے, اسلام کہتا ہے یہ ہمارا تصور نہیں ہے, یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. ہم بے عملی کی دعوت کیسے دے سکتے ہیں؟ ہم تو خود مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ دیکھیں کہ بہترین عمل کون ہے, احسن عمل کون ہے. تو لہٰذا بے عملی کی طرف بھی اسلام منع کرتا ہے, اور کثیر العمل اور دائم العمل کی طرف بھی اسلام نے اس کو معیار نہیں بتایا. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے, لیبلوکم ایکم اکثر عملا نہیں ہے کہ تاکہ پروردگار موت و حیات کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ یہ دیکھے کہ تم میں سے اکثر اور زیادہ عمل کرنے والا کون ہے. نہیں, کمیت کی تو بات ہی نہیں ہے, کیفیت کی بات ہے, کوانٹٹی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے, کوالٹی کی بات ہے. ایکم احسن عملا, تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. تو اسلام جو ہے وہ کثرت عمل نہیں دیکھتا, اسلام یہ بیان نہیں کرتا, معیار اسلام یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ اللہ کرتے رہیے, رہبانیت میں رہ جائیے, آپ صرف مصلی پہ بیٹھے رہیے. کثرت عمل معیار نہیں ہے, بلکہ کیا ہے؟ کیفیت عمل ہے. بہت توجہ کیجیے گا, اب میں کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ یہ اندازہ ہو, تاکہ یہ پتہ چلے کہ معیار اسلام عمل کی دنیا میں کیا ہے. اسلام نے کیا معیار رکھا؟ اسلام نہیں چاہتا کہ تم بے عمل بن جاؤ, اسلام یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم کثیر العمل اتنے دائم العمل بن جاؤ کہ تمہیں سماج سے کوئی مطلب نہ رہے, تمہیں تجارت سے کوئی مطلب نہ رہے, تمہیں اولاد سے کوئی مطلب نہ رہے, تمہیں جو ہے معاشرے سے کوئی مطلب نہ رہے. اسلام چاہتا یہ تھا ایوکم احسن عملا, تم میں سے بہترین عمل کون ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے اسلام کی نظر میں معیار عمل کیا ہے؟ کیفیت عمل ہے, کوالٹی, عمل کی کوالٹی ہے کہ عمل کی کیفیت کیا ہے, عمل کے جو ہے وہ خوبصورتی کیا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ تمہارا عمل کم ہے یا زیادہ ہے, ٹھیک ہے کسی حد تک جو ہے دیکھتا ہے, لیکن معیار نہیں بنایا گیا, بیس نہیں بنایا گیا. بیس اور اساس اور معیار جو بنایا گیا عمل کے لیے وہ اسلام نے کیفیت کو بنایا, کمیت کو نہیں بنایا, کوالٹی کو بنایا, کوانٹٹی کو نہیں بنایا. عزیزو یہی وجہ ہے کہ پھر جب یہ کیفیت ہے کہ معیار جو ہے وہ کیفیت ہے, کمیت نہیں, تو یہ عین ممکن ہے کہ کوئی عمل جو ہے وہ چھوٹا ہو,
کوئی عمل جو ہے وہ معمولی ہو لیکن وہ عمل جو ہے اس کی کیفیت اتنی اعلیٰ ہو کہ وہ احسن کہے جانے کے لائق ہو، وہ بہترین کہے جانے کے لائق ہو، اور دوسرا جو ہے دوسری طرف ایک انسان ایک بہت زیادہ عمل انجام دے، بہت زیادہ کام انجام دے، لیکن اس کے اندر وہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے، وہ نیت پیدا نہ ہو سکے، وہ صورت پیدا نہ ہو سکے، تو ہم اس کو جو ہے وہ بہترین عمل نہ کہیں۔ یہ عین ممکن ہے۔ عزیزوں، میں تاریخ کی روشنی میں مسئلے کو حل کر رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا اگر 40 انگوٹھیاں دیکھی جائیں تو کثرت کے اعتبار سے بہت زیادہ ہیں، اس ایک کے مقابلے میں، ایک انگوٹھی کے مقابلے میں ایک انگوٹھی تو ایک عقل ہے نا عزیزوں، اور 40 انگوٹھیاں اکثر ہیں، لیکن یہ ممکن ہے کہ جو اکثریت ہو اس میں وہ کیفیت نہ پائی جائے کہ جو عقل میں پائی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ 40 لوگوں نے سخاوت میں اور دکھاوے کے لیے جو ہے وہ انگوٹھیاں دینا شروع کی، نماز میں ایک نہیں 40 انگوٹھیاں دیں، لیکن اس کا کوئی اثر نظر نہیں آیا، اس کا کوئی نتیجہ عمل نظر نہیں آیا، لیکن ایک علی نے حالت رکوع میں ایک انگوٹھی دی تھی جو زکوٰۃ میں دی تھی، اس کے نتیجہ یہ ہوا کہ تاج ولایت جو ہے آ گیا اور آواز دی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمل مختصر ہو اور کیفیت کے ساتھ ہو، خوبصورتی کے ساتھ ہو، نیت صادقہ کے ساتھ ہو، تو وہ اکثریت کے اوپر بھاری پڑ جاتا ہے۔ آپ نے غور فرمایا؟ تو لہٰذا معیار اسلام یہ ہے، اور صرف یہی نہیں ہے عزیزو، ہم رات بھر عبادتیں کرتے رہے، ہم رات بھر روزہ رکھتے رہے، ہم رات بھر جو ہے مناجات کرتے رہے، ہم رات بھر دعائیں پڑھتے رہے، ہم نے پوری رات عبادت میں گزاری، تو یہ عین ممکن ہے، یہ عین ممکن ہے کہ عزیزان گرامی ہمیں جو ہے وہ پروردگار اپنی رضا کی سند دے دے، پروردگار کہے یہ میرا بندہ ہے، میں اس سے راضی ہو گیا ہوں، یہ میرا بندہ ہے، میں اس سے راضی ہو گیا ہوں، اس لیے کہ یہ میرے لیے عبادت کر رہا ہے، یہ میرے لیے عبادت کر رہا ہے، یہ میرے لیے تسبیح و تحلیل کر رہا ہے، یہ میرے لیے دعائیں کر رہا ہے، یہ میرے لیے مناجات کر رہا ہے، تو پروردگار راضی ہو جائے۔ لیکن میرے عزیزو، ایک وہ انسان ہے کہ جو رات بھر محنت کرتا رہا، کثیر العمل ہے، رات بھر محنت کرتا رہا تو شاید اللہ راضی ہو جائے، لیکن ایک وہ بھی ہے کہ جو بستر رسالت پہ سو گیا، اس نے عبادت نہیں کی۔ عزیزو، عبادت یعنی نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں جو ہے مناجات نہیں کی، دعائیں نہیں پڑھی، صرف بستر رسالت پر سویا ہے، تو آپ نے محسوس کیا، لیکن اس سونے میں کیفیت یہ تھی، اس سونے کی نیت ایسی تھی، یہ سونے کی کوالٹی ایسی تھی کہ یہ سونا جو ہے، یہ سونا عبادتوں پر بھاری ہو گیا۔ لیکن میں یہاں پر ایک پوچھنا چاہتا ہوں، اپنا محترم سننے والا مجمع اس چیز کو محسوس کرے، میں رب العزت میں یہ بات کو عرض کروں، اے میرے پروردگار، اگر تجھے بستر رسالت پر جو ہے کسی کو سلانا ہی ہے تو پھر علی کو کیوں سلا رہا ہے؟ اس لیے کہ علی تو وہ ہے کہ جو ہزاروں جو ہے تکبیروں کی صدائیں جو ہیں وہ بلند کرتے ہیں، یہ تو وہ ہیں جو راتوں میں اٹھ کر عبادتیں کرتے ہیں۔ اے میرے پروردگار، اگر تجھے جو ہے وہ سلانا ہی تھا تو کسی ایسے ویسے کو سلا دیتا جس کو سونے والوں کی کہیں کمی نہیں ہے، عبادت کرنے والوں کی کمی ہے۔ لہٰذا میرے پروردگار، کیا ضرورت تھی کہ بستر رسالت پر کسی کو سلاتا، بلکہ خود نبی جو ہیں وہ جاتے اور جانے کے بعد کنکریاں جیسے پھینکی ہیں نظر نہ آتا، اور اسی طرح سے آپ نکل جاتے، سلانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور اگر سلایا ہی تھا تو سونے والے امت میں کیا کم تھے، کسی کو بھی سلا دیتا۔ میرے معبود، یہ مصلی پر بیٹھنے والا، یہ رات بھر تکبیریں بلند کرنے والا علی، یہ ذات کہ جو ہمیشہ عبادت میں مصروف رہتی ہے، اے میرے پروردگار، یہ مصلی سے اٹھا کر بستر رسالت پر کیوں سلا رہا ہے؟ عجب نہیں کہ پروردگار آواز دے، میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں، میں دنیا والوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے ایک زمانہ وہ آئے کہ جو یہ آواز بلند ہو، الصلاۃ خیر من النوم، نماز جو ہے وہ
روزے سے، نماز جو ہے وہ سونے سے بہتر ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ تمہاری نیندیں جو ہے وہ نماز سے بہتر نہ ہو سکتا ہے کہ نماز جو ہے یقیناً تمہارے سونے سے بہتر ہے، لیکن ہر سونے سے بہتر نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بستر رسالت پر سوئے اور سونے کے بعد مرضی معبود کا سودا کر بتایا کہ یاد رکھو یہ نماز سب کے سونے سے بہتر ہو سکتی ہے لیکن علی کے سونے سے بہتر نہیں ہو سکتی۔ عزیزان گرامی، لہٰذا ایک تصور پیش کیا گیا، ایک فکر پیش کی گئی کہ الصلاۃ خیر من النوم، اور عزیزو انہوں نے غور ہی نہیں کیا، انہوں نے تفکر ہی نہیں کیا، ورنہ نماز تو ایسا ہے الصلاۃ عمود الدین، نماز تو اعمال کی دنیا میں وہی حیثیت رکھتی ہے جیسے میں نے جملہ کیا تھا، اعمال کی دنیا میں جیسے عقائد کی دنیا میں توحید کی منزل ہے ویسے ہی اعمال کی دنیا میں نماز کی منزل ہے۔ اگر وہ غور کرتے، اگر وہ تفکر کرتے، اگر وہ تدبر کرتے تو اسلام نے تو پہلے ہی کہا تھا الصلاۃ حی علی خیر العمل، نماز کی طرف دوڑاؤ، نماز کے جو خیر عمل ہے۔ تو خیر عمل کا کیا مطلب ہے؟ خیر عمل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز صرف سونے سے بہتر ہے، خیر عمل کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم جو ہیں دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ہوا اور ایک مرتبہ ہم نے دفتر کو ترجیح دی، اس کا مطلب یہ ہے دفتر پہلے ہے اور نماز بعد میں ہے۔ اسی طرح اگر ہم تجارت کر رہے ہیں، تجارت کے موقع پر نماز کا وقت ہوا، ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، تجارت کی طرف چلے گئے، اس کا مطلب یہ ہے ہم نے تجارت کو بہتر سمجھا۔ تو اگر صحیح سمجھنا ہے تو صرف نماز سے بہتر، صرف جو ہے سونے سے بہتر نماز نہیں ہے۔ میسج اسلام یہ ہے، اسلام کا پیغام یہ ہے، اسلام چاہتا یہ ہے، اسلام کا کہنا یہ ہے کہ نماز ہر شے سے بہتر ہے۔ اسی لیے کہا حی علی خیر العمل، خیر عمل کی طرف آ جاؤ جو بہترین عمل ہے، یہ نہیں کہا کثیر عمل کی طرف آ جاؤ، بہترین عمل کی طرف آ جاؤ۔ تو معیار اسلام کیا ہے کہ تمہارا معیار عمل یہ ہے اسلام کی نظر میں کہ تمہارا عمل صحیح ہونا چاہیے، تمہارا عمل درست ہونا چاہیے، تمہارا عمل پرکیفیت ہونا چاہیے، وہاں پر کمیت مقدار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، بس آخری مثال پیش کر رہا ہوں اور اس سے بہتر اور کیا مثال پیش کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے تاریخ میں یہی دیکھا کہ جنگ خندق میں جب علی گئے ہیں تو ایک مرتبہ آواز دی برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے۔ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے۔ تاریخ نے لکھا بس ایک مرتبہ علی کی تلوار چلی ہے، جب علی کی تلوار چلی ہے تو ایک مرتبہ عمر ابن عبدوبت کے سر کو قلم کیا، علی نے، رسول نے آواز دی ضربت علی، بہت توجہ کیجئے گا عزیزو، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، ضربت علی، علی کی ایک ضربت کونین کی عبادت پر بھاری ہے۔ یہاں میں دو مسئلوں کو حل کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے کہ ایک شے کا مقابلہ دوسری شے سے کب ہوتا ہے؟ کہ جب ایک چیز ہم جنس ہو دوسری چیز کے۔ فرض کیجئے ایک انسان اپنے شعر کا مقابلہ، اپنے اشعار کا مقابلہ، اپنے کلام اور قصیدے کا مقابلہ کس سے کرے گا؟ جو کسی کا جو ہے قصیدہ ہو، جو کسی کا سلام ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان جو ہے اپنے اشعار کا مقابلہ کسی کی کتاب سے کرے گا یا کسی کے جو ہے قلم سے کرے گا، نہیں نہیں، دونوں کا ہم جنس ہونا ضروری ہے۔ کتاب کا مقابلہ کتاب سے ہوتا ہے، قلم کا مقابلہ قلم سے ہوتا ہے۔ کس کا قلم بہتر ہے، کس کی کتاب بہتر ہے؟ تو لہٰذا لیکن میں نے یہاں عجیب دیکھا عزیزان گرامی، علی رسول آواز دے رہے ہیں ضربت علی، علی کی ایک ضربت یوم الخندق، خندق کے دن افضل من عبادت الثقلین، ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے۔ ضربت کا مقابلہ عبادت سے کیا جا رہا ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا، آپ تفکر کیجئے کہ مولا کیا فرما رہے ہیں، رسول کیا فرما رہے ہیں، ضربت علی، علی کی ضربت جو ہے وہ کونین کی عبادت سے افضل ہے۔ تو مولا آپ یہ کیوں نہیں فرماتے یا رسول اللہ، اے علم اول، اے فکر اول، اے کعبہ قوسین کے مالک، ہمیں اتنا بتائیے
آپ یہ کہہ دیتے کہ علی کی جو ہے وہ ضربت کونین کی ضربتوں سے افضل ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جنگ کا میدان کہاں ہے اور ضربت کہاں ہے؟ عبادت کہاں ہے؟ عبادت کا تعلق مسلح سے ہے، ضربت کا تعلق میدان سے ہے۔ میدان کہاں ہے اور عبادت کہاں ہے؟ عجب نہیں کہ رسول آواز دیں۔ میں دنیا والوں کو یہی تو بتانا چاہتا ہوں، میں دنیا والوں کو یہی تو سکھانا چاہتا ہوں کہ علی کوئی معمولی سپاہی نہیں ہے۔ علی نے وہ فاصلے جو 180 ڈگری کے فاصلے جنگ اور جو ہے عبادت کے درمیان میں تھے اس کو صرف ختم ہی نہیں کیا بلکہ اس کو ملا دیا اور آواز دی۔ یہ اور افراد ہیں، یہ اور سپاہی ہوتے ہیں کہ جن کی تلوار قوت بازو پر چلتی ہے، لیکن یہ علی ہے جس کی تلوار رضائے الہی کے تحت چلتی ہے۔ یہ تلوار چلانا ایسے ہی عبادت ہے جیسے مسلح پر بیٹھ کر عبادت کرنا ہے۔ بس عزیزو یہاں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ارے جو علی میدان جنگ میں اتنا بڑا عابد ہو کہ اس کی ایک ضربت کونین کی عبادت پہ بھاری ہو تو وہ علی مسلح عبادت پہ کتنا بڑا عابد ہوگا، وہ علی مسلح عبادت پہ کتنا بڑا عابد ہوگا۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ یہ ہے، مجھے انصاف سے بتائیے کہ ضربت لگانے میں کتنا وقت پڑتا ہے؟ ایک لمحہ لگتا ہے، ایک لحظہ لگتا ہے کہ جو ضربت لگتی ہے، جو وار ہوتا ہے، لیکن دیکھنا یہ نہیں ہے کہ وار کیسا لگا، دیکھنا یہ نہیں ہے کہ کتنا وقت لگا، دیکھنا یہ ہے کہ اس وار کا اثر کیا ہوا، اس وار کی کوالٹی کیا ہے۔ رسول کیا فرما رہے ہیں کہ علی کی ایک ضربت کہ جو مختصر ہے وہ کونین کی عبادت پہ بھاری ہے، اس لیے کہ جنگ سے جب وار ہوتا ہے تو اس میں مشرک بھی کرتا ہے، وار ہوتا ہے تو اس سے کافر بھی کرتا ہے، لا مذہب بھی کرتا ہے، لا دین بھی کرتا ہے، وہ بھی ایک ضربت ہے۔ مگر یاد رکھو رسول بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یاد رکھو اگر یہ وار جو ہے وہ مشرک پر چلے، وار جو ہے وہ کافر پر چلے، وار جو ہے وہ لا مذہب پر چلے، وار بے دین پر چلے تو پھر اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ جس کی تلوار کافر و مشرک و لا دین و لا مذہب پر چلے اس کو مسلمان کہتے ہیں، اور جس کی ضربت جو ہے وہ کل کفر پر پڑے اس کو جو ہے کل ایمان کہتے ہیں۔ یہ مت دیکھو کہ کتنا وقت لگا، یہ دیکھو کہ اس کا اثر کیا ہوا۔ اسی لیے کہا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے۔ یہ ایک وار کا اثر ہے کہ کل کفر جو ہے وہ زمین بوس ہو گیا ہے۔ لہٰذا ایک لمحہ بھی جو ہے وہ ظاہر ہے وہ کونین کی عبادت پہ بھاری ہے۔ تو ہم نے دیکھا اسلام نے معیار بتایا ایکم احسن عملا، تاکہ یہ دیکھا جائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کی قسم وہ بستی جو 8 دن کی بستی تھی، جو مارکہ 1 دن کا مارکہ تھا، واقعہ کربلا جو صرف 1 دن کا واقعہ ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ اس واقعے میں اس دن میں جو ہے وہ کتنے بڑے مراحل طے ہوئے ہیں۔ وہ 1 دن عاشور کا دن 1 دن کا دن ہے، لیکن 1 دن جو ہے وہ صدیوں پر بھاری ہو گیا۔ یہ درس مسلسل بن گیا، یہ درس مسلسل بن گیا۔ حسین کے سجدے میں کتنا وقت لگا ہوگا، لیکن یہ ایک سجدہ تھا جو آدم سے لے کر خاتم تک کے سجدوں کا ذمہ دار بن گیا، ضامن بن گیا۔ یہ حسین ہیں، آواز آ رہی ہے پسے کربلا حسین، نبیوں کی محنتوں کا نگہبان چاہیے۔ حسین نے آواز دی میں نگہبان موجود ہوں، میرا سجدہ چند لمحوں کا صحیح، لیکن یہ سجدہ وہ ہوگا جو قیامت تک سجدوں کا محافظ بن جائے گا۔ یہ مختصر سجدہ صحیح، لیکن قیامت تک کے سجدوں کا محافظ بن جائے گا۔ ایک سجدہ وہ تھا جو میرے بابا نے کیا تھا، 21 رمضان کو 19 رمضان کو میرے بابا نے سجدہ کیا تھا، لیکن کم سے کم وہ سجدہ سر کو اٹھا لیا تھا۔ اے بابا میں ایسا سجدہ کروں گا کہ جب سجدے میں سر دو جائے گا لیکن پھر وہ کبھی اٹھا گیا نہیں، اور ظاہر ہے یہ سجدہ قیامت تک چلے گا اور ایسا سجدہ رہے گا کہ یہ سجدوں کا محافظ بن جائے گا۔ تو چند لمحوں کا سجدہ صدیوں کے سجدوں پہ بھاری ہو گیا۔ عزیزو یہی وجہ ہے کہ کربلا کا پورے واقعہ کربلا کو اٹھائیے، یہ چند ماہ کا واقعہ، یہ ایک اسلام کو زندہ و جاوید
کر زندہ جاوید کر رہا ہے، جس نے ہمیشہ تک کے لیے اسلام کو زندہ کر دیا۔ بس عزیزو یہ ایام وہ چل رہے ہیں، ظاہر ہے کہ زندان شام میں جو ہیں اہل حرم ہیں، میں بس چند جملے جو ہیں وہ دربار شام کے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دو روایت یہ ہے، لیکن وہ حسین کہ جو نواسۂ رسول تھا، وہ حسین جس کے سجدوں کا وہ معیار تھا، اس کے ساتھ کتنا ظلم کیا گیا، کتنی زیادتی کی گئی کہ صرف شہادت کے اوپر، مال و اسباب لوٹنے کے اوپر اکتفا نہ کی۔ تاریخ نے لکھا کہ جب دربار میں اہل حرم پہنچے ہیں تو ایک مرتبہ یزید کے سامنے ایک تشت رکھ دیا گیا جس میں امام کا سر تھا، امام حسین کا سر تھا۔ بس وہی لعین جو ہے اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جو لبہائے حسین پر مار رہا تھا اور توہین امامت کر رہا تھا۔ بس تاریخ نے لکھا اس منظر کو ابو بزرہ اسلمی جو رسول کا صحابی تھا، اس نے دیکھا، آواز دی وائے ہو، دربار میں موجود تھا، آواز دی یزید تجھ پر وائے ہو۔ ارے میں نے خود اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول ان لبوں کے بوسے لیا کرتے تھے، انہوں نے کہا حسین و منی وانا من الحسین۔ ارے تو ان لبوں پر جو ہے وہ گستاخی کر رہا ہے جس کو رسول چوما کرتے تھے، میں کہوں گا ابو بزرہ اسلمی سے برداشت نہ ہوا تو سید سجاد نے کیسے برداشت کیا، یہ زینب اولیاء مقام نے کیسے برداشت کیا۔ بس اہل حرم کو لایا گیا اور لانے کے بعد ایک مرتبہ یزید نے دیکھا کہ ایک 4 برس کی بچی ہے جو اپنے پیروں پر کھڑی ہو رہی ہے، کبھی جو ہے وہ نیچے ہوتی ہے، کبھی پنجوں پہ کھڑی ہوتی ہے۔ بس ایک مرتبہ پوچھا کہ یہ بچی کون ہے؟ کہا یہ بچی حسین کی بیٹی ہے جس کو سکینہ بنت حسین کہتے ہیں۔ کہا بچی کیا بات ہے، تو بار بار اونچا نیچا کیوں ہو رہی ہے، پنجوں پر کیوں کھڑی ہوتی ہے؟ کہا کہ تو دیکھ نہیں رہا کہ میری عمر 4 برس کی عمر ہے، ایک ہی رسی میں 12 گلے باندھے ہوئے ہیں۔ ارے میری پھوپھیوں کے قد بلند ہیں، اگر وہ اٹھنا چاہتی ہیں تو مجھے پنجوں کے بل کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ بس عزیزو اتنے میں یزید نے کہا اس کے گلے کو کھولا جائے۔ بس عزیزو گلے کو کھولا گیا۔ کہا تم کون ہو؟ کہا میں حسین کی لاڈلی ہوں، میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔ کسی نے بتایا کہ یہ وہ بیٹی ہے جس کو حسین بڑا پسند کرتے تھے، جس کو حسین بڑا چاہتے تھے۔ بس اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ جیسے ہی بیٹی نے باپ کے لبہائے مبارک سے توہین کرتے ہوئے دیکھا، آواز دی نہیں میرے بابا کو میرے حوالے کر دو۔ کہا نہیں، اگر تمہارا بابا تم کو چاہتا ہے، اگر بابا تمہارا محبت کرتا ہے تو تم آواز بلند کرو، یہ سر تمہارے پاس جائے تو ہم سمجھے کہ تمہارا بابا تم سے محبت کرتا ہے، ورنہ ہم نہیں مانتے۔ بس بھرے ہوئے دربار میں 4 برس کی بچی نے ایک مرتبہ سکینہ نے اپنے جلے ہوئے دامن کو اٹھایا، آواز دی اے بابا، ارے یزید میرا امتحان لے رہا ہے، اے بابا میری آغوش میں آئیے۔ بس سر حسین اٹھا، آغوش سکینہ میں آیا، سکینہ نے رخسار پہ رخسار رکھ دیا۔ اے بابا، ارے آپ کے بعد میرے گوشوارے چھین لیے گئے، آپ کے بعد تماچے مارے گئے۔ بس عزیز و شمر نے سر حسین کو لے لیا۔ بس اسی اسنا میں زینب ایک مرتبہ مخاطب ہو رہی تھی جب یزید نے یہ کہا کیف رائیتی سن اللہ بے اخیک الحسین، تم نے دیکھا کہ تمہارے بابا تمہارے بھائی کو کیسے خدا نے قتل کیا ہے؟ آواز دی خبردار ہو جا یزید، میرے بھائی کو خدا نے نہیں تو نے قتل کیا ہے، خدا تجھ پر لعنت کرے، تیرے آباء و اجداد پر لعنت کرے، یا ابن الطلقہ، اے آزاد کردہ کی اولاد۔ بس عزیزو ان جملوں کو سننا تھا۔ جیسے ہی شہزادی کا خطبہ منقطع ہوا، بس ایک مرتبہ آواز دی من ہذہ متکبرہ، ارے یہ بی بی کون ہے یہ جو تکبر میں بول رہی ہے؟ آواز دی یہ زینب اولیاء مقام ہے، یہ حسین کی بہن ہے۔ بس عزیزو ایک مرتبہ جیسے ہی یہ سنا، کہا اس کو گرفتار کر لیا جائے، اس کو قتل کر لیا جائے۔ بس عزیزو ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا کہ تمام بیویاں زینب اولیاء مقام پر گر گئیں۔ ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا، ایک ایک کے تازیانے مارنے لگا، ساری بیویاں ہٹ گئیں مگر فضہ تھی کہ جو شہزادی کے پاس سے نہیں ہٹی۔ آواز دی ارے میں نہیں ہٹوں گی جب تک کہ میری جان میں جان باقی ہے۔
ہے۔ بس اسی اسنا میں ایک مرتبہ فضا نے کیا دیکھا کہ یزید کے چاروں طرف کچھ جو ہے حبشی ہیں کہ جو ننگی تلواریں لیے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ فضا نے حبشیوں کی طرف دیکھا، آواز دی، اے حبشیوں تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تمہارے قبیلے کی بیٹیوں پر، تمہارے قبیلے کی عورت پر ظلم کیا جا رہا ہے اور تم دیکھ رہے ہو۔ بس ایک مرتبہ حبشیوں نے تلواروں کو بلند کیا، آواز دی، اے یزید شمر کو روک لے ورنہ دربار میں انقلاب آ جائے گا۔ بس عزیز و یزید نے روک لیا، مصلحت کے تحت یزید نے روکا۔ اب جیسے ہی روکا ایک مرتبہ زینب نے مدینے کا رخ کیا، آواز دی، اے میرے نانا یا جدہ، فریاد ہو فریاد، ارے کنیز کے چاہنے والے اترے ہیں، اے میرے ماں جائے حسین، ارے تیری بہن کا کوئی مددگار نہیں ہے، اے یا رسول اللہ آپ کی نواسی کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ واہ مظلومہ واہ حسینہ، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ میرے معبود جو بیمار ہیں انہیں امام سید سجاد کا صدقے سے میرے معبود انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار جو بے روزگار ہیں ان کو روزگاری عطا فرما، جو با روزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما۔ میرے معبود ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں محبت اہل بیت پر جینے اور باقی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے معبود ہم جئیں تو محبت اہل بیت پر جئیں، دنیا سے جائیں تو محبت اہل بیت پر جائیں۔ میرے معبود ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار جو مومنین یا جو بھی انسان جو ہیں اس وبا میں گرفتار ہوئے ہیں، تمہیں امام سید سجاد کا واسطہ میرے معبود ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما اور اس وبا سے تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ میرے معبود جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ سے سرفراز فرما۔ پروردگار ہماری ماؤں کی گودے جناب علی اصغر کے توسط سے آباد رہیں۔ پروردگار تمام علماء کرام مراج اعظام حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ میرے معبود ہماری سب سے اہم دعا یہی ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔